अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मज़े में और पुरसुकून होंगे। तो आज हमारा नॉवल सब्ज़ पत्थर बाय आमना सलीम खान की लास्ट एपिसोड है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अलीज़े, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? आया ने बेख्तियार फिक्रमंदी से पूछा। अलीज़े का सांस बेतरतीब था, जैसे हवा भी इसके फेफड़ों से लड़ रही हो। दिल सीने में शिद्दत से धड़क रहा था कि हर धड़कन इसके कानों में गूंज बनकर उतर रही थी। इसकी पेशानी पसीने से तर थी और आंखों में खौफ की एक गहरी गरजती हुई परछाई ठहरी हुई थी। अयान ने नरमी मगर बेचैनी के साथ उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मेरी तरफ देखो अलीज़े, मुझे बताओ क्या हुआ है? अलीज़े की नजरें कांपती हुई इसकी आंखों से टकराई। अयान, अयान, तुम कातिल नहीं हो ना? इसकी आवाज बामुश्किल लबों से निकली। तुमने तुमने अशरद को नहीं मारा ना? अयान यकदम साकित हो गया। अलीज़े, तुम क्या कह रही हो? जुर्रत, हैरत और इस्तराब इसके चेहरे पर साफ झलकने लगा। अलीज़े ने कपकपाती आवाज में कहना शुरू किया, जैसे हर लफ्ज इसके वजूद से छिन रहा हो। मैंने मैंने ख्वाब में देखा, हवेली के बाहर नूर का वलीमा हो रहा है। रोशनियों की जलमलाहट, कहके, मौसीकी, सब बाहर थे और मैं अकेली हवेली के अंदर थी। चंद मुलाजिम इधर उधर मौजूद थे। इसकी आंखों के सामने ख्वाब का मंजर जैसे जिंदा हुआ था। मैं शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी और अचानक मेरे पीछे अशरद खड़ा था। इसकी आंखों में अजीब सी सफाकी थी। इसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं चीखती हुई बाहर भागी। इसकी आवाज टूटने लगी। फिर तुम आ गए। तुमने अल्फाज इसका साथ छोड़ गए और आंसू इसकी पलकों से बह निकले। मैंने क्या? अयान ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। इसके लहजे में खुद घबराहट उतर आई थी। अलीज़ा ने रोते हुए, तुमने इसे मेरे सामने जान से मार दिया। मैं वही बेहोश हो गई। कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई। फिर मैंने मामा को कॉल की। बाबा ने कहा वो मुझे तुमसे बचा लेंगे। इसने हिचकियां लेते हुए सांस लिया। फिर तुम दोबारा रूम में आए। हम दोनों शीशे के सामने खड़े थे। तुमने कहा, अलीज़े, तुम मेरा जुनून हो। अयान दम साधे सुनता रहा। वलीमे के बाद हम दोनों तुम्हारे पसंदीदा गाने पर डांस कर रहे थे। इसके लबों पर एक लम्हे को तल्ख सी मुस्कुराहट आई। और फिर तुमने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? अयान खामोश बैठा रहा, जैसे सांस लेना भी भूल गया हो। वो जानता था पिछले दिनों के वाकयात ने अलीज़े को अंदर से तोड़ दिया था। मैंने कहा, मुझे मोहब्बत नहीं है। इसकी आवाज़ मदम हो गई। और तुम बाहर चले गए। इसकी आंखों में फिर वही खौफ उभरा। बाहर बाबा हाथ में गन लिए खड़े थे। अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। हम सब बाहर गए तो अलीज़े की आवाज़ लरस गई। तुम जमीन पर पड़े थे अयान। हर तरफ खून ही खून था। कमरा खामोश था, मगर इस खामोशी में अलीज़े के ख्वाब की चीखें अभी तक गूंज रही थी। अयान ने अलीज़े को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। इसकी धड़कनों की हरारत जैसे अलीज़े के बिखरे हुए हवास को समेट रही हो। रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अयान की आवाज़ में ऐसी नरमी थी जैसे किसी जख्म पर मरहम रख रखा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में हाथ फेर रहा था, जैसे हर लम्स के साथ इसके खौफ को कम कर देना चाहता हो। तुमने सब कुछ अपने जहन पर सवार कर लिया है, वो धीरे से बोल रहा था, मगर आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। अलीज़े, सब ठीक है। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अलीज़े की पलकों से आंसू बह निकले। आवाज काम के। सच सच बताओ अयान, तुमने अशरद को मार दिया है ना? ये सब मेरा ख्वाब नहीं था ना? अयान ने इसका चेहरा थाम लिया, नजरें इसकी आंखों में गाड़ दी। अलीज़े, वो जिंदा है। मैंने अशरद को नहीं मारा। जिस दिन इसने फातिमा को अगवा किया था, वो इसी दिन यहाँ से फरार हो गया था। वो पागल नहीं जो दोबारा इस हवेली में आता। अलीज़ा ने भी यकीनी से सर हिलाया। मैं इतना लंबा प्लान, मैं इतना लंबा ख्वाब कैसे देख सकती हूँ? परेशानी इसकी आवाज में रची हुई थी। अयान ने आहिस्ता से सारी हकीकत बयान करना शुरू की। कल नूर का वलीमा था, सब लोग बाहर थे और तुम यहाँ कमरे में तैयार हो रही थी। जब आहान रोने लगा और तुम बाहर नहीं आई तो मैं कमरे में आया। तुम जमीन पर बेहोश पड़ी थी। इसने एक लम्हे को सांस लिया। मैंने मोरे के अलावा किसी को नहीं बताया ताकि सब परेशान ना हो। फंक्शन खत्म होने के बाद जब सबने तुम्हारा पूछा तो मैंने सच बता दिया। एक लेडी डॉक्टर घर पर आई, इसने तुम्हें चेक किया। तुम्हें बहुत तेज बुखार था, फिर इसने तुम्हें ड्रिप लगाई। अलीज़े ने हैरत से अयान के चेहरे को तकने लगी, जैसे हर लफ्ज को परख रही हो। इसके बाद से तुम सो रही हो, तबीयत खराब थी, इसलिए आहान आज रात मोरे के पास है। अलीज़े ने धीरे से अपना हाथ उठाकर देखा। ड्रिप की सुई वाकई इसकी रग में लगी हुई थी। ख्वाब और हकीकत के दरमियान की लकीर टूटने लगी। इसने लरजती आवाज में कहा, अयान, मुझसे वादा करो, आप किसी की जान नहीं लोगे। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है। अयान की आंखों में संजीदगी उतर आई। अलीज़े, मैंने सिर्फ उन लोगों को मारा था जो मेरे बाबा के कातिल थे, जो मेरे गांव के लिए खतरा थे।
لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ کسی کو جان سے مارنے کا مجھے حق نہیں۔ اگر اب کسی نے میرے ساتھ غلط کیا تو میں قانون کی مدد لوں گا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، تم نے ان سب باتوں کو اپنے دماغ پر بہت زیادہ سوار کر لیا ہے۔ ایک توقف کے بعد اس کی آواز بدل گئی۔ مجھے لگتا ہے تم میرے ساتھ مجبور ہو کر رہ رہی ہو۔ علیزہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے بھی اب تک یہی لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئی، مگر جب میں نے خواب میں دیکھا کہ بابا نے تمہیں گولی ماری، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ مجھے لگا میں تمہیں کھو دیا۔ ایان نے تلخی اور درد کے ملے جلے لہجے میں کہا، علیزے، تم کبھی کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، اور کبھی کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ علیزے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ ایان کی نگاہیں گہری ہو گئی۔ یہ سوال خود سے کرو، کیونکہ مجھے جواب معلوم ہے۔ تمہیں محبت نہیں۔ علیزے خاموشی سے، بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، جیسے اسے ایک لمحے میں اسے اپنے دل کا سچ صاف صاف نظر آ رہا ہو۔ ہر انسان کے وجود میں دو رخ ہوتے ہیں، ایک روشن، ایک تاریک، اور اکثر کسی کی روشنی سمت ہی ہمیں اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ علیزے کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر آنکھوں میں بہت سے سوال تیر رہے تھے۔ جب میں تمہاری مثبت سائڈ دیکھتی ہوں نا، وہ لمحہ بھر رکی۔ محبت یوں لگتا ہے جیسے مجھے تمہارے گھر کسی سازش کے تک بھیجا گیا ہو۔ تم چاہتے ہو تو مجھے سزا دے سکتے تھے، مگر تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اس نے نظریں جھکا لی، جیسے ماضی کے منظر ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ رہے ہوں۔ تم نے میری ہر وہ ضرورت پوری کی جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ میری اجازت کے بغیر تم نے اپنا جائز حق تک مجھ سے نہیں لیا، اور اس دن سرونٹس کوارٹر سے بھی مجھے نکال دیا، صرف اس لیے کہ میں محفوظ رہوں۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں نمی تھی۔ اگر صرف تمہاری سائڈ دیکھوں تو مجھے تم سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے۔ ایان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ، آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن۔ علیزے کی آواز پر سنجیدہ ہو گئی، مگر جب میں تمہاری نیگیٹو سائڈ یعنی تاریک پہلو دیکھتی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی، تم ایک قاتل ہو۔ کیا کبھی کسی قاتل سے کسی کو محبت ہو سکتی ہے؟ ایان کی مسکراہٹ دھیرے سے معدوم ہو گئی۔ کیا تم میری نیگیٹو سائڈ کو نظر انداز نہیں کر سکتی؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کوشش کروں گی، علیزی نے افسردگی سے کہا، جسے یہ الفاظ اس کے دل پر بوجھ بن کر گرے ہوں۔ ایان نے سیدھا ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ میں قاتل نہیں ہوں علیزے، میں نے صرف قصاص لیا ہے۔ علیزے چونکی۔ قصاص؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ قصاص کیا ہوتی ہے؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایک منٹ رکو، ابھی بتاتا ہوں۔ ایان نے سامنے شیلف سے ایک کتاب اٹھائی۔ اس کتاب کا نام تھا قصاص۔ یہ کتاب بہت عرصے سے میرے پاس ہے، بابا کی وفات کے بعد پڑھی تھی۔ اس میں قصاص کے بارے میں سب لکھا ہے، اور قرآن میں بھی قصاص کا ذکر آیا ہے۔ ایان نے کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ قصاص کا معنی ہے برابر کا بدلہ، یا جیسی سزا ویسا ہی عمل، خاص طور پر اسلامی شرعی قانون میں، جس کا مطلب ہے جان کے بدلے جان، یا کسی جرم کے بدلے وہی جرم، جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت کرنا، تاکہ مجرم کو اس کی کیے کی پوری سزا ملے۔ یہ بدلہ لینے کا ایک منظم اور منصفانہ طریقہ ہے، نہ کہ اندھا انتقام۔ تفصیلی وضاحت۔ لغوی معنی کس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے تعاقب کرنا، کیونکہ قاتل کا تعاقب کر کے اسے سزا دی جاتی ہے، اس لیے اسے قصاص کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی اسلامی شریعت میں، جان کے بدلے جان۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ ازا کا بدلہ، اگر کسی کے عضو جیسے ہاتھ، پاؤں کو نقصان پہنچایا جائے تو اس عضو کے بدلے میں ظالم کو بھی ویسی ہی ضرب لگائی جائے۔ مقصد، یہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے اور جرائم کی روک تھام کے لیے ہے، نہ کہ صرف بدلہ لینے کے جذبے کے لیے۔ اقسام، اس کی دو بڑی اقسام ہیں، قصاص نفس جان کا بدلہ، اور قصاص عضو ازا کا بدلہ۔ دیگر معنی بدلہ، عوض، خون بہا بھی اس کے مترادف میں شامل ہے، اگرچہ قصاص ایک خاص شرعی اصطلاح ہے۔ مثالیں، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ قصاص، آزاد دائرہ المعروف۔ اسلام شریعت میں قصاص سے مراد برابر بدلہ ہے، یعنی جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یعنی جیسا کوئی کسی پر جرم کرے اسے ویسی۔ قصاص لفظ کے معنی، اردو معنی قصاص۔ قصاص کے اردو معنی اسلامی شرعی قانون، جان کے بدلے جان اور خون کے عوض خون لینا، یعنی جتنی تکلیف کسی کو پہنچائی جائے اس کے بدلے میں اتنی ہی تکلیف ظالم کو پہنچے۔ قصاص، کاف سواد سواد، کسی کا تعاقب کرنا۔ کہانی کو قصہ اس لیے کہا گیا ہے، اس میں صاحب کردار کے حالات کا تعاقب کیا جاتا ہے، قتل کے بعد قاتل کی تعاقب کی۔ قصاص اسلامی فقہ کی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی عمدی جرائم میں جوابی کارروائی کو کہا جاتا ہے۔ قصاص دو قسم کے ہیں، قصاص نفس اور قصاص عضو۔ قصاص کے حکم کو دین اسلام
ایک کسی شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا ہو، مثلاً کسی اور شے پر نشانہ کر رہا ہے اور گولی کسی آدمی کو جا لگے، قتل شبہ امت کی صورت پیش آئی ہو، یعنی کسی ایسے ہتھیار سے قصاص کے بدلے مقتول کے ورثہ سے صلح کر لینا دیت کہلاتا ہے۔ دیت میں رقم لی جاتی ہے۔ اگر کسی ایک مومن کو ناحق طور پر 2 یا 3 لوگوں نے مل کر مارا ہے تو سزا سب کو برابر ملے گی، کیونکہ اس جرم میں وہ تینوں شامل تھے۔ ہم نے بابا کے قاتلوں سے صلح نہیں کی تھی، اس لیے میں قاتل نہیں ہوں۔ مجھے اس کی اجازت میرے اسلام، میرے مذہب نے دی ہے۔ آئی ایم سوری ایان، مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ علیزہ نے سنجیدہ انداز میں کہا، کوئی بات نہیں، چاہے میری پازیٹیو سائڈ سے ہی ہوئی ہے، کم از کم تمہیں مجھ سے محبت تو ہو گئی ہے نا؟ ایان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، ہاں ہو گئی ہے، پہلے بھی تھی، پر اظہار سے ڈرتی تھی۔ علیزہ نے نارمل انداز میں کہا، وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایان بیٹھا تھا، تو کیا اب آزمائش سے ڈر نہیں لگ رہا تمہیں؟ ایان نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا، میرے خیال سے ہماری آزمائش ہو چکی ہے۔ تمہارا 1 سال مجھ سے دور رہنا، تم پر حملہ کرنا، 1 سال میرا اذیت میں رہنا، میرو کے ساتھ جو ہوا، اور پھر فاطمہ والا واقعہ، یہ آزمائش ہی تو تھی تم پر اور مجھ پر، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو زیادہ آزمائش میں ڈالتے ہیں جس کو وہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہوں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا تم سے دور رہنا آزمائش تھی، پر اس آزمائش کے بعد مجھے آہان مل گیا تھا جو میرے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھا۔ ایان مسکراتے ہوئے علیزے کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ محبت میں جتنی مرضی آزمائش آ جائے، ہم دونوں مل کر سب کا مقابلہ کر لیں گی۔ تم میری طاقت ہو، میری بہادر سردارنی۔ چلو اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ میں یہی تمہارے پاس ہوں۔ علیزے خاموشی سے لیٹ گئی۔ ایان نے علیزے پر کمبل درست کیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی علی نے لائٹ چلائی تو نرم سی روشنی نے فضا کو گھیر لیا۔ فاطمہ آئینے کے سامنے کھڑی آہستہ آہستہ اپنی چوڑی اتارنے میں مصروف ہو گئی۔ چوڑیوں کی مدم کھنک خاموش کمرے میں عجیب سا سکون گھول رہی تھی۔ آج کی رات وہ سب حویلی میں ہی ٹھہرے تھے۔ فاطمہ نور کے ولیمے میں شرکت کے لیے آئی تھی اور دن بھر کی مصروفیت اب اس کے چہرے پر تھکن بن کر جھلک رہی تھی۔ اچانک علی نے فکر مندی سے کہا، پتہ نہیں علیزہ بھابھی کو کیا ہو گیا؟ ایان بھائی بتا رہے تھے کہ اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاید بھابھی نے کسی بات پر بہت زیادہ سٹریس لے لیا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے فاطمہ کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس کی رائے جاننا چاہتا ہو۔ فاطمہ ہار کی ہک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بار بار انگلیاں پھسل جاتی۔ میں ہیلپ کروا دوں؟ نہیں نہیں، میں کر لوں گی، فاطمہ نے ذرا گھبرا کر کہا، مگر اس کی آواز میں ہچکچاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فاطمہ نے سنجیدگی سے علی کی طرف دیکھا۔ اوکے، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ کیا آپ مجھے آرمی جوائن کرنے دیں گے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ علی لمحہ بھر کو رکا، پھر نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا، ہاں ضرور، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو مجھے تو بہت خوشی ہوگی۔ فاطمہ کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں گی جو آرمی جوائن کرے گی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں گل لالا، یہ تو واقعی بہت اچھی بات ہے۔ علی بھی بے اختیار مسکرانے لگا۔ دوسری طرف میرو کمرے میں داخل ہوئی تو احمد بیڈ پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ وہ لوگ بھی آج رات حویلی میں ہی ٹھہرے تھے۔ میرو بھی مورے کے کمرے سے ہو کر آئی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی تھکن اور آنکھوں میں سکون تھا۔ بڑی مشکل سے آہان کو سلا کر آئی ہوں، میرو نے آپ بھرتے ہوئے کہا۔ ایان بھائی نے اسے آج رات مورے کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ علیزہ بھابھی کی طبیعت خراب ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اسے اپنی ماں کی ضرورت ہے۔ مورے سے تو سنبھالا ہی نہیں جا رہا تھا، بہت مشکل سے سویا ہے۔ چلو اچھا ہے، سو گیا، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچانک میرو کی آنکھ میں شرارت چمکی۔ احمد آئے، ایک گیم کھیلتے ہیں۔ کون سی گیم؟ احمد نے تجسس سے پوچھا۔ آپ میرے سامنے بیٹھے، پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جس نے پہلے پلک جھپکی وہ ہار گیا۔ احمد نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا، میں تم سے ہارنا پسند کروں گا۔ ارے نہیں نا، میرو فوراً بول اٹھی۔ اچھا، جو جیت گیا اسے کیا ملے گا؟ احمد نے نارمل انداز میں پوچھا۔ آئس کریم ملے گی، میرو نے خوشی سے کہا۔ مجھے آئس کریم کھانے جانا ہے، ابھی اس وقت؟ احمد نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گھڑی کی سوئی 11 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی۔ ہاں ابھی، میرو نے بے فکری سے کہا۔ اور اگر میں جیت گیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تب آپ مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جائیں گی؟ میرو نے ناک سکوڑ کر کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ احمد نے مصنوعی ہلکی سے کہا۔ اور اگر تم جیت گئی؟ احمد نے نرمی سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، تب بھی آپ ہی کھلائیں گے، میرو ہنسنے لگی۔ دونوں صورتوں میں آئس کریم احمد کو ہی کھلانی تھی۔ کمرے میں ہنسی کی ہلکی سی گونج پھیل گئی اور رات کی خاموشی میں ایک اور خوبصورت لمحہ قید ہو گیا۔
اگر میں جیت گیا تو شہر واپس جا کر تمہارے سارے فزکس کے نومیریکلز ایک ہی دن میں کروا دوں گا، احمد نے شرارتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فزکس کے نام سے ہی میرو کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ادھر بھی آپ پڑھائی کو لے آئے ہیں؟ میرو نے ہبکی سے کہا اور پھر منہ بنا کر رخ موڑ لیا۔ میں نہیں کھیل رہی، بس اچھا مذاق کر رہا تھا، آؤ کھیلتے ہیں۔ احمد نے فوراً لہجہ نرم کر لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہی جیتوں گی، میرو نے فخر سے تھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے اعلان کیا۔ کب تک دیکھنا ہے؟ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ 10 منٹ تک، میرو نے پر اعتماد آواز میں کہا۔ اوکے، مگر 10 منٹ سے پہلے پلک چپکی تو آپ ہار گئے۔ وقت آہستہ آہستہ سے سرکنے لگا۔ 2 منٹ، 4 منٹ، 5، 7، 9 منٹ پر آ کر میرو کی آنکھوں میں تھکن اترنے لگی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی کیونکہ احمد مسلسل بنا پلک چپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، اب چپک بھی لو، میرو نے بے بسی سے کہا۔ اچانک اس نے آنکھیں بند کر لی۔ احمد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ محترمہ، آپ ہار گئی۔ نہیں، میں نہیں ہاری، میرو فوراً دفاع میں آ گئی۔ آپ ٹھیک والی نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے، مجھے شرم آ گئی تھی۔ ارے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں جیت گیا ہوں، میری جیت قبول کرو، احمد نے بڑے سادہ انداز میں کہا۔ نہیں کروں گی کیونکہ میں جیتی ہوں، میرو نے ضدی لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ سے ہار جانا ہی میری جیت ہے، احمد نے مسکرا کر کہا، کیونکہ ایک عورت کا دل جیت لینے سے بڑی فتح کسی مرد کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ مخلوق ہے جو اپنا دل آسانی سے نہیں پگھلنے دیتی۔ اس کے بعد وہ دونوں آئس کریم کھانے چلے گئے۔ یہ جگہ حویلی سے کچھ دور تھی، پر میرو کی خوشی کے لیے احمد اسے لے آیا۔ ولیمہ کے بعد نور اور زمرد کو اپنے گھر واپس جانا تھا اور کئی دنوں سے حویلی میں مقیم تھی، اس لیے علیزے کے اچانک بے ہوش ہونے کی خبر سن کر وہ دونوں ہاتھ سے پریشان ہو گئے تھے۔ مگر ایان نے سب کو تسلی دے دی تھی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، علیزہ بالکل ٹھیک ہے، بس اسے آرام کی ضرورت ہے۔ زمرد نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نور، ایان کو منع کرو، میں مزید ان کے احسانات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس وقت سب لوگ حویلی کے اندر تھے۔ نور اور زمرد گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑے واپسی کی تیاری کر رہے تھے۔ دونوں کے درمیان ہلکی سی بحث چل رہی تھی۔ باہر سردی نے اپنے پنجے گاڑے کر رکھے تھے، فضا میں ہلکی ہلکی دھند تیرنے لگی تھی۔ نور نے کانپتی آواز میں کہا، زمرد، یہ گاڑی ایان نے ہمیں تحفے میں دی ہے، تم جانتے ہو مجھے بائک پر بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ نہیں نور، میں یہ نہیں لے سکتا، زمرد نے صاف انکار کر دیا۔ ہم میری بائک پر ہی گھر جائیں گے۔ میں اتنا بڑا تحفہ نہیں لے سکتا، وہ پھر بولا۔ نور نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، زمرد، میں نے لہنگا پہنا ہے، بائک پر کیسے بیٹھوں گی؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر زمرد نے کہا، میں یہاں انتظار کر لیتا ہوں، تم اندر جا کر چینج کرو۔ نور کی آنکھوں میں ناراضی اتر آئی۔ میرا تماشا مت بناؤ، سب اندر بیٹھے ہیں، کیا سوچیں گے؟ وہ تیزی سے گاڑی کی چابی زمرد کے ہاتھ پر رکھ کر بولی، چپ چاپ بیٹھو گاڑی میں۔ زمرد نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس ختم ہو چکے تھے، نور بھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ گاڑی چلتے ہی زمرد نے دھیمی آواز میں کہا، میرا خواب تھا کہ میں اپنے پیسوں سے گاڑی لوں۔ نور نے نرمی سے جواب دیا، تو لے لینا، کسی نے منع تو نہیں کیا، مگر اتنی سردی میں بائک پر نہیں بیٹھ سکتی تھی، ایان صاحب نے اچھا نہیں کیا، زمرد نے سر لہجے میں کہا۔ نور نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بات بدلی، اگر آپ کو یہ تحفہ نہیں چاہیے تو یہی سمجھیں، یہ مجھے دیا گیا ہے اور آپ میرے ڈرائیور ہیں۔ زمرد نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ کا ڈرائیور بننے میں مجھے خوشی ہوگی، شروع سے آپ کا ڈرائیور ہی تو ہوں۔ نور نے آہستہ سے کہا، زمرد، کیا ہم کسی اور ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں؟ میں بالکل نہیں چاہتی کہ ہم لڑیں۔ اوکے، زمرد نے مختصر جواب دیا، پھر شرماتے ہوئے بولی، سب میری تعریف کر رہے تھے، آپ نے نہیں بتایا کہ میں آج کیسی لگ رہی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی تھی، زمرد نے لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا۔ وہ خوددار لڑکا تھا، ایان کے پہلے ہی بہت احسانات تلے دبا ہوا، وہ مزید کسی بوجھ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنے گھر پہنچ گئے۔ راستے پر نور ادھر ادھر کی باتیں کر کے زمرد کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کمرے میں آتے ہی نور جلدی سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور دوپٹے سے چہرہ چھپا لیا۔ شرارت سے بولی، جلدی سے میری منہ دکھائی نکالو ورنہ چہرہ نہیں دکھاؤں گی، پر میں تو آپ کو باہر دیکھ چکا ہوں، زمرد نے نرمی سے کہا۔ تو رسم تو پوری کرنی ہے نا، نور نے فوراً کہا۔ کیا چاہیے؟ پورے کا پورا اتنا بڑا زمرد مل گیا ہے آپ کو، وہ فخر سے بولا۔ پتہ ہے زمرد کتنا قیمتی پتھر ہوتا ہے، نور نے ہنس کر جواب دیا۔ آپ پتھر تھوڑی ہیں، بس نام زمرد ہے آپ کا۔ اچانک زمرد نے سنجیدگی سے کہا، میں آپ کا گفٹ لانا بھول گیا ہوں۔ اس کے چہرے سے کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ نور نے ہبکی سے بولی، ایسے کیسے بھول گیا آپ؟ ٹھیک ہے، میں بھی چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ ارے، ایک تو آپ لڑکیاں ناراض بہت جلدی ہوتی ہو۔ زمرد ہنسا اور جیب سے ایک چھوٹی سی سرخ ڈبی نکالی۔ اس نے وہ لال رنگ کی ڈبی نور کے سامنے کھولی۔ اندر سونے کی ایک نہایت پیاری انگوٹھی چمک رہی تھی۔ نور کی آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھی۔
یہ تحفہ آپ کی شان کے مطابق تو نہیں ہے، پر میں بہت محبت سے خرید کر لایا تھا۔ پیار سے دیا ہوا ہر تحفہ خاص ہوتا ہے جمٹ جی۔ اچھا جی، بہت گہری باتیں ہو رہی ہیں، جمٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زندگی کا پہیہ ایک بار پھر نرمی سے گردش کرنے لگا تھا، جسے وقت نے تھم کر دوبارہ سانس لینا سیکھ لیا ہو۔ محبت ان سب کے گرد ایک مضبوط حصار بن چکی تھی، ایسا حصار جو ہر دکھ، ہر آزمائش کو خاموشی سے سہ لیتا ہے۔ سردی کی ٹھنڈک ہو یا گرمی کی حدت، رشتوں کی اونچ نیچ ہو یا حالات کی سختی، سب کچھ اپنی رفتار سے چلتا رہا، بغیر رکے، بغیر شکوے کے۔ وقت گزرتا گیا اور محبت کی جڑیں ان کے دلوں میں اور گہری ہوتی چلی گئی۔ ہر گزرتا لمحہ ان رشتوں کو مزید مضبوط کرتا رہا، مگر اس سارے سفر میں ایک کمی ہمیشہ دلوں کو چپتی رہی۔ دادا جان اب ان سب کے درمیان موجود نہ تھے۔ ان کی جدائی کا لمحہ سب کے لیے بے حد دکھ بڑا تھا، ایک ایسا حال جو کبھی پر نہ ہو سکا، مگر آنسوؤں کے ساتھ سب نے اللہ کی رضا کو دل سے قبول کیا، اس یقین کے ساتھ جو بچھڑ گیا وہ بھی اس کی امان میں ہے، اور جو باقی ہیں وہ اس کی مہربانی سے ایک دوسرے کے سہارے چلتے رہے۔ 3 سال بعد وقت کے دریا نے خاموشی سے 3 برس بہا دیے تھے، مگر ان برسوں میں خوابوں نے نئی شکلیں اختیار کر لی تھی۔ میرو جو کبھی کتابوں کے بوجھ سے گھبرایا کرتی تھی، انٹر کے بعد میڈیکل کالج کے سفید کوٹ تک جا پہنچی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف امید نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کی چمک بھی تھی۔ اس سارے سفر میں احمد نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ فاطمہ نے وہ راستہ چنا تھا جس کا شوق اس کے دل میں بچپن سے پل رہا تھا۔ آرمی جوائن کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا، حالانکہ اس کے خاندان میں لڑکیوں کا میٹرک کے بعد پڑھنا بھی غیر معمولی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بہن نے مشکل سے بس 8 جماعتیں پڑھی تھی، اور نوکری تو جیسے کسی جرم سے کم نہ تھی، مگر اس نے روایتوں کی دیواروں کو توڑ کر اپنی پہچان خود بنائی تھی۔ پر اس سب میں علی نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ ادھر علیزے اور نور دونوں مل کر اس اسلامی تعلیمی ادارے کو سنبھال رہی تھی، جس کی بنیاد علیزے نے رکھی تھی۔ علیزے نے گاؤں کے لوگوں کے لیے مدرسہ تیار کروایا تھا، اور سب وہاں وہ عورتیں آتی تھیں جو کبھی کسی زمانے میں دربار پر جایا کرتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں علیزے نے ان کو صراط مستقیم دکھایا تھا۔ گاؤں کے لوگ ایک عرصہ سے غلط عقائد اور نظریات پر چل رہے تھے، اور قرآن سے ان کا تعلق بہت کمزور تھا۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ نور قرآن سے جگمگاتا ہوا ایک آنگن تھا، جہاں دلوں کو سکون اور روحوں کو راستہ ملتا تھا۔ وہ روزانہ وہاں جاتی اور انتظامیہ کی چھان بین کرتی۔ اس نے قابل اسلامک ٹیچرز کو یہاں رکھا تھا جو بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے، اور ہفتے کے دن محبت کے ساتھ کھانا تقسیم کرتی، جیسے الفاظ کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی دین سکھا رہی ہو۔ آج اس ادارے میں ایک خاص دن تھا، فضا میں خاموش وقار اور روحانی سنجیدگی گلی ہوئی تھی، کیونکہ آج سورہ نساء کا آغاز ہونے والا تھا۔ نساء یعنی عورت، وہ سورج جو عورت کے مقام، اس کے حقوق اور اس کی عزت کی گواہی دیتی ہے۔ 176 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل یہ مدنی سورت یتیموں کے مال کی حفاظت، انصاف کے اصول، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، حق مہر، خلا کے حق اور کمزوریوں کے حقوق کا جامع پیغام لیے ہوئے تھی۔ ٹیچر کے الفاظ گونج رہے تھے اور دلوں میں اتر رہے تھے، جیسے ہر آیت اس دور کی عورت کو اس کا بھولا ہوا وقار یاد دلا رہی ہو۔ یوں 3 سال بعد زندگی نے ہر کردار کو اس کے اپنے مقام پر لا کھڑا کیا تھا، کوئی علم کی روشنی میں، کوئی وطن کی حفاظت میں، اور کوئی قرآن کے سائے میں انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے۔ علیزے نے بس ایک مرتبہ ایان سے کہا تھا کہ اسے پینٹنگ کرنے کا بے حد شوق ہے، وہ اپنی پڑھائی کے بعد پینٹنگ کلاسز جوائن کرنا چاہتی تھی، اور ایان نے اگلے ہی دن اس شوق کو حقیقت میں بدل دیا۔ حویلی کا ایک روشن اور پرسکون کمرہ خاص طور پر علیزے کی پینٹنگ کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رنگوں کی دنیا آباد تھی، مختلف سائز کے برش، کینوس بورڈ، ہر طرح کے شوق و مدم رنگ اور اعلیٰ معیار کے آرٹ پیپرز ترتیب سے سجے ہوئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رنگوں کی دنیا آباد تھی، مختلف سائز کے برش، کینوس بورڈز، ہر طرح کے شوق و مدم رنگ اور اعلیٰ معیار کے آرٹ پیپرز ترتیب سے سجے ہوئے تھے۔ علیزے کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ یہ وہ خواب تھا جو اس نے برسوں اپنی پلکوں پر سجائے رکھا تھا، اور آج حقیقت بن چکا تھا۔ کیا بنا رہی ہو؟ ایان نے نرمی سے پوچھا۔ علیزے نے مسکراتے ہوئے برش چلانا جاری رکھا۔ آنکھوں کی پینٹنگ، سبز آنکھیں بنا رہی ہوں۔ کیا تم میری آنکھوں کی پینٹنگ بنا رہی ہو؟ ایان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تمہاری آنکھوں کی پینٹنگ بنا رہی ہوں۔ ایان نے شرارت سے کہا۔ پلکیں ذرا لمبی کر دو۔ علیزے ہنس پڑی۔ اتنی بھی لمبی نہیں ہے تمہاری۔ لمبی ہیں، غور سے دیکھو۔ علیزے نے شوخی سے جواب دیا۔ اچھا، پھر تم تھوڑی تھوڑی کاٹ لو، میری پلکیں جتنی کر لو۔ ویسے ہماری آنکھوں کا رنگ تو ایک جیسا ہے، بس فرق پلکوں کا ہے۔ میں کیوں کاٹوں؟ ایان نے کہا۔ ارے مذاق کر رہی ہوں۔ علیزے کی آواز میں خلوص گھل گیا۔ مجھے تمہاری پلکیں بہت پسند ہیں۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میری بھی ایسی گھنی اور لمبی پلکیں ہوں، مگر نہیں ہوئی۔ ایان نے نرمی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم ایسے ہی بہت پیاری ہو۔
بالکل میرے سامنے بیٹھو، میری پینٹنگز بن رہی ہیں، علیزے نے جلدی سے بولا۔ جو حکم محترمہ۔ علیزے آج ہی مدرسے بھی گئی تھی، اس نے وہاں ہر چیز اطمینان سے چیک کی، پھر واپس حویلی آ گئی۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد وہ ایک چکر لگا کر گھر پہنچی، جہاں آہان اس کا منتظر تھا، اور علیزے کے چہرے پر آج بھی وہی سکون اور مسکراہٹ تھی جو اس کے خوابوں کے پورا ہونے کی گواہ تھی۔ علیزہ آہان کو مورے کے پاس چھوڑ کر گئی تھی، جو اب پورے 3.5 سال کا ہو چکا تھا۔ اس ننھے سے وجود میں شرارتیں سمٹی تھیں، اور زبان وہ تو اپنی اماں سے بھی زیادہ تیز چلتی تھی۔ جیسے ہی علیزے اس کے سامنے آئی، ابھی کچھ لمحے پہلے جو بچہ مورے کے ساتھ ہنستے کھیلتے کہکے لگا رہا تھا، اچانک اس کے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا، چہرہ سرخ، آنکھیں نم اور ہونٹوں پر شکوہ۔ دادی، علیزے، ننھی سی آواز پورے ماحول میں گونج اٹھی۔ اوہ میرا بچہ! علیزے نے مسکراتے ہوئے جو کرہان کو اٹھا لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ علیزے، مجھے چھوڑ کے تو گئی۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی باتوں میں شکایت بھی تھی اور لاڈ بھی۔ بیٹا، ماما کو کام تھا نا؟ علیزے نے نرمی سے اس کے بال چکلائے۔ مجھے بھی دانا ہے۔ وہ فوراً ضد پر آ گیا۔ اچھا چلیں گے، بابا کو آنے دو، علیزے نے پیار سے بہلایا۔ بابا تب آئیں گے؟ آنکھوں میں چمک اور آواز میں بے صبری تھی۔ آؤ فون کرتے ہیں بابا کو۔ علیزہ آہان کو لے کر کمرے میں آئی اور ایان کو ویڈیو کال ملا دی۔ ایان فارم ہاؤس پر تھا، اپنے گھوڑے کو شاور دے رہا تھا۔ کل مقابلہ جو تھا۔ ہیلو میری جان۔ اسکرین پر ایان کی آواز گونجی۔ علیزہ نے فوراً فون آہان کے منہ کے آگے کر دیا۔ تمہاری جان میری جان کھا رہا ہے، کہاں ہو؟ جلدی حویلی آؤ۔ ایان ہنسا، آنکھوں میں شرارت اتر آئی۔ اوئے چھوٹے چوہے، اسے اور تنگ کرو، میرے آنے تک میری ڈیوٹی پوری کرو۔ علیزہ نے مسکرا کر آہان کو اور مضبوطی سے سینے سے لگا لیا، اور آہان اسکرین پر اپنے بابا کو دیکھ کر روتے روتے بھی مسکرا دیا، جیسے ماں باپ کی موجودگی ہی اس کی پوری دنیا ہو۔ ایان کے بچے، تم دونوں کو میں چھوڑوں گی نہیں، حد سے زیادہ بدتمیز ہو گئے ہو تم دونوں۔ علیزہ کی آواز میں مصنوعی سی سختی تھی، مگر آنکھوں میں چھپی ممتا صاف جھلک رہی تھی۔ اوئے خبردار، اگر میرے شہزادے کو ہاتھ بھی لگایا نا تو، ایان نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ ماروں گی، سن رہے ہو؟ اگر ابھی نہ آئے تو۔ علیزے، دندی، ننھے آہان نے منہ بنا کر جواب دیا۔ دیکھ رہے ہو اس کو؟ علیزے نے جھنجھلا کر ایان کی طرف دیکھا۔ آ رہا ہوں یار، ایان مسکراتے ہوئے بولا۔ آج گاؤں میں گھڑ سواری کا مقابلہ تھا، میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف شور، جوش اور تالیوں کی گونج تھی۔ ایان نے بلیک پینٹ اور فل بازو بلیک شرٹ پہن رکھی تھی، جس میں اور بھی پراعتماد لگ رہا تھا۔ اس کا گھوڑا تیز رفتاری سے زمین پر سموں کی آواز پہ کھیر رہا تھا۔ ایان کا مقابل بھی ماہر تھا، مگر ایان کے سامنے وہ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ جیسے ہی ایان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، سب نگاہیں اسی پر جم گئی۔ شاباش میرے شہزادے، اور تیز بھاگو۔ علیزے کی آواز ہجوم کے شور میں بھی نمایاں تھی۔ چند ہی لمحوں میں ایان نے مقابلہ جیت لیا۔ جیت کے بعد ایان نے مسکراتے ہوئے آہان کو علیزے کی گود سے لیا اور اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ ایان آرام سے، گر نہ جائے۔ علیزہ فکر مند، نہیں گرتا، تم بھی آ جاؤ۔ نہیں نہیں، میں گر جاؤں گی، علیزہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں گرنے دوں گا؟ ایان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ علیزہ جواب میں مسکرانے لگی۔ آہان اور ایان کافی دیر تک گھوڑے پر سواری کرتے رہے۔ علیزہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی ان کو محبت سے دیکھتی رہی۔ کچھ دن بعد، ایان، مجھ سے بات مت کرو آپ، علیزہ نے روٹھے ہوئے انداز میں رخ موڑ لیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے بات کرے بغیر نہیں رہ سکتا، ایان نے محبت سے کہا۔ ہاں ہاں، یہ فلمی باتیں شروع کر دیں، علیزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یار بھول گیا تھا نا، ناراض تو مت ہو، کل تمہارے لیے چاکلیٹ اور گفٹ لے آؤں گا، ایان نے منت سماجت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں آپ سے ناراض ہوں، علیزہ کی عجیب عادت تھی، ناراضگی میں تم سے آپ پر آ جاتی تھی۔ علیزہ کی آواز میں ضد کم اور ناز زیادہ تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب عورت کا من پسند شخص اس کے ناز نخرے اٹھانے لگے تو وہ ناراض کم ہوتی ہے اور ناراض ہونے کی اداکاری زیادہ کرنے لگتی ہے۔ اچانک علیزہ پلٹی، آنکھوں میں شکوہ اور لہجے میں شکایت لیے بولی۔ آپ ہماری شادی کی تاریخ بھول گئے ہیں؟ آج ہماری اینیورسری تھی۔ یار بھولا نہیں ہوں، بس مصروف تھا، گفٹ خریدنے کا ٹائم نہیں ملا، ایان نے اپنے دفاع میں جھوٹ بولا۔ اتنا بھی کیا مصروف تھے آپ؟ علیزہ نے ہبکی سے کہا۔ علیزہ، کیوں بچوں کی طرح لڑ رہی ہو؟ چاکلیٹ چاہیے نا، کل لا دوں گا تمہیں 50 روپے کی چاکلیٹ، ایان نے جیسے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ علیزہ کا منہ بن گیا۔ میں مورے کے پاس جا رہی ہوں، آج رات وہی سوؤں گی، اور آہان کو بھی ساتھ لے جا رہی ہوں، علیزہ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ایان سچ میں بھول گیا، پر ایسا نہیں تھا، میرا بیٹا یہیں رہ گیا۔ نہیں، تمہیں جانا ہے تو خود جاؤ، اس نے آہان کی طرف دیکھا۔ ہے نا میرے شہزادے؟ آہان نے زور زور سے گردن ہلا کر ہاں میں جواب دیا، جیسے باپ کی حمایت میں مہر سب رہا ہو۔ تم دونوں ایک جیسے ہو، علیزہ نے ہبکی سے کہا۔ علیزہ نے آہان کو گوش میں لیا
اور آہستہ قدموں سے مورے کے کمرے میں آ گئی۔ ایان نے پیچھے سے نہ آواز دی نہ ہی روکا، جیسے وہ جانتا ہو کہ آج کی رات علیزے کو روکنا کسی بھوکی شیرنی سے پنگا لینے جیسا ہے۔ مورے کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں عشاء کی نماز کی سرپوشیاں تھی۔ مورے سجدے میں تھی اور علیزے کے چہرے پر پھیلی اداسی خود ہی کہہ رہی تھی کہ وہ دل کی جنگ ہار کر آئی ہے۔ جب بھی علیزہ ایان سے خفا ہوتی، یہی کمرہ اس کی پناہ گاہ بنتا تھا۔ اس نے آہان کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا، خود صوفے پر بیٹھ گئی اور نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ مورے نے سلام پھیرا ہی تھا کہ علیزے کے دل کے بند ٹوٹ کے شکوے لفظوں میں ڈھلنے لگے۔ مورے، ایان بدل گیا ہے، سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے، 4 دن ہو گئے، رات کو بہت لیٹ آتا ہے۔ آج پوچھا تو بس یہی کہا کہ بہت مصروف تھا۔ دوپہر میں کال کی، اس نے اٹھائی تک نہیں، پہلے تو خود روز کال کرتا تھا۔ مورے نے مسکرا کر نرمی سے کہا، بیٹا مصروف ہوگا تو کہہ رہا ہے نا، سردار ہے، ہزاروں کام ہوتے ہیں۔ مگر علیزے کہاں ماننے والی تھی۔ مورے، وہ پہلے بھی سردار ہی تھا، تب بھی وقت دیتا تھا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، وقت کے ساتھ مرد کی محبت دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے، پہلے سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتی ہے، پھر ایک خاموش ساحل بن جاتی ہے۔ بس 4 دن توجہ کم ہوئی ہے، اتنی بدگمان کیوں ہو رہی ہو؟ مورے نے پیار سے سمجھایا۔ علیزے کی آواز بھر آئی، توجہ کی بات نہیں مورے، وہ اتنا خاص دن بھول گیا۔ آج ہماری شادی کی سالگرہ تھی، ہر سال گفٹ دیتا تھا، بھول بھی گیا تو کوئی بات نہیں، کم از کم سوری تو کر سکتا تھا نا۔ مگر اس نے کہا، 50 روپے کی چاکلیٹ لا دوں گا، رونا دھونا بند کرو، میں چاکلیٹ کی بھوکی ہوں۔ وہ بولتے بولتے روٹھے بچوں کی طرح منہ بنا رہی تھی۔ مورے کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ علیزے کے تاثرات اتنے معصوم اور مسکہ خیز تھے کہ ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ وہ حقیقت جانتی تھی، ایان نے انہیں پہلے ہی سب سمجھا رکھا تھا۔ ایان نے علیزے کے لیے ایک سرپرائز پلان کر رکھا تھا۔ بیٹا رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ، صبح سیان کے کان پکڑوں گی۔ جی ٹھیک ہے، پر زیادہ نہیں ڈانٹنا اسے، پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کی شکایتیں لگاتی ہوں۔ اچھا میری بیٹی، تم فکر نہیں کرو، مورے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزہ تھوڑی دیر بعد سو گئی، مگر سونے سے پہلے آنسو بہانا نہ بھولی۔ مورے کو اس نے خبر بھی نہ ہونے دی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ رات کے 2 بجے مورے تہجد کے لیے اٹھی تو کمرے کی خاموشی میں آہٹ ہوئی۔ ایان کو معلوم تھا مورے تہجد کے وقت جاگ رہی ہوتی ہیں۔ اس نے بغیر آواز کے آدھا دروازہ کھولا۔ مورے وضو کر کے باہر آئی تھی، ایان کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ایان اندر آیا، مورے نے ہلکی سی آواز میں کہا، میری بیٹی کو بہت تنگ کرنے لگے ہو۔ اماں رات کے 2 بجے آپ کی بیٹی کے لیے ہی جاگ رہا ہوں، آپ پریشان نہیں ہو، صبح تک واپس آ جائیں گے۔ اس نے آہان کی طرف اشارہ کیا، گویا کہہ رہا ہو کہ آہان کا خیال رکھنا۔ پھر اس نے رومال نکالا جس پر بے ہوشی کی دوا لگی تھی۔ وہ آہستہ سے علیزے کے پاس گیا جو رونے کے بعد گہری نیند سو رہی تھی۔ رومال لمحہ بھر اس کے چہرے کے قریب ہوا، پھر ایان نے اسے نرمی سے گود میں اٹھا لیا۔ مورے اپنے بیٹی کی حرکتیں دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ ایک سردار سے کیا کیا کروا رہی ہے یہ لڑکی، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ بری نظر سے بچائے، مورے نے دونوں کو دعا دی۔ ایان نے حویلی کی دہلیز پار کرتے ہوئے علیزے کو آہستگی سے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ ابھی تک بے ہوشی اور نیند کے درمیانی عالم میں تھی، ایسا عالم جس میں فرق کرنا مشکل تھا کیونکہ اس کی نیند ہمیشہ ہی بے ہوشی سے مشابہ ہوا کرتی تھی۔ آہان ذرا سا آہٹ پر جاگ کر رونے لگتا تھا اور وہ گہری نیند میں ڈوبی رہتی تھی۔ ایان ہر بار آہان کو نیند سے اٹھ کر سنبھالتا تھا۔ فارم ہاؤس کے باہر گاڑی رکی تو منظر کسی خواب کی طرح جگمگا رہا تھا۔ پورا گھر رنگ برنگی روشنیوں سے سجا ہوا تھا، جیسے خوشی نے ہر دیوار پر اپنے رنگ بکھیر دیے ہوں۔ ایان گزشتہ 4 دنوں سے جس مصروفیت میں گم تھا، وہ سب اسی لمحے کے لیے تھا۔ وہ علیزے کو بازو میں اٹھا کر اندر لے آیا۔ کمرہ خوشبوؤں اور پھولوں سے مہک رہا تھا۔ بیڈ گلاب کی پتیوں سے سجا تھا، فرش پر بکھرے پھول، ڈریسنگ مرر کے پاس رکھی خوشبوئیں، ہر چیز محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ ایان نے اسے آہستگی سے بیڈ پر لٹایا اور خود سامنے صوفے پر بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں دوائی کا اثر کم ہونے لگا۔ علیزے کی پلکیں ہلی، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اجنبی جگہ دیکھ کر وہ چونک کر بیٹھ گئی۔ سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایان بیٹھا تھا، نظروں میں ٹھہراؤ اور چہرے پر بے انتہا محبت۔ تمہیں گھنٹوں دیکھا جا سکتا ہے بغیر تکن کے۔ میں یہاں کیسے آئی؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ یقیناً میں لے کر آیا ہوں، ایان نے نرمی سے کہا۔ تمہیں یاد تھا؟ علیزے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ایان اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ کیا میں اپنی زندگی کا وہ دن بھول سکتا ہوں جس دن ایک چڑیل نہیں بلی، اور سوری میرا مطلب ہے حور پری میری زندگی میں آئی تھی؟ علیزے کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ ایان نے پاس رکھا گلاب اٹھایا اور نرمی سے اس کے کان کے پیچھے سجا دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا، یہ گلاب زیادہ پیارا ہے یہ تم؟ علیزہ چہرہ جھکا کر شرمانے لگی۔ اللہ اللہ، میری بیوی کو شرم بھی آتی ہے، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ علیزہ نے پلکیں اٹھائی اور ایان کی سبز آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف محبت آباد تھی۔
ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए इसने कहा, वहां तुम्हारा ड्रेस रखा है, जाओ पहन लो। अलीज़ा शरारती सी हंसी के साथ उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। ड्रेसिंग रूम में सुर्ख रंग की नहायत खूबसूरत फ्रॉक रखी थी। इसने जल्दी से पहनी और बाहर आई। अयान दूसरे कमरे में तैयार हो रहा था। ब्लैक पैंट कोट में इसकी शख्सियत मजीद निखर गई थी। अलीज़ा ने बाल खोले थे और कमरे से बाहर आई। कैसी लग रही हूँ? आई कांट एक्सप्लेन। बताए ना, अलीज़ा ने दोबारा स्टार किया। जब भी तुम्हें देखता हूँ एक नया इश्क हो जाता है। हर दिन तुमसे मोहब्बत और गहरी हो जाती है। और आज तो इश्क से भी आगे का मंजर है। इश्क इश्क से आगे क्या होता है? अलीज़ा ने तजस्सुस से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। कयामत, आफत, आग। बस बस, सच कह रहा हूँ, क़यामत लग रही हो। शर्म से अलीज़ा ने चेहरा छुपा लिया और दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। अयान ने इसे बेड पर बिठाया, खुद नीचे बैठकर इसके पाँव में पायल पहनाई। फिर लाल रंग की चूड़ियां। इसका हाथ थामकर वो इसे ड्रेसिंग मिरर के सामने लाया, जहां मोहब्बत अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी मोहब्बत दिन ब दिन मुझे ऐसे जकड़ रही है जैसे दिल दलदल किसी इंसान को जकड़ती है। अगर ये मोहब्बत का इजहार है तो ये वाकई बहुत ही खूबसूरत इजहार है। अलीज़ा ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ मोहब्बत में भीगी आवाज में कहा। आईने में इनकी नजरें मिली तो जैसे लम्हा ठहर गया। पास ही रखा एक नफीस सा डिब्बा आया ने नरमी से उठाया। ढक्कन खुलते ही अंदर मौजूद हार रोशनी में जगमगा उठा, जैसे सितारों का एक टुकड़ा कैद हो। अयन ने आहिस्तगी से अलीज़ा के बाल इसकी गर्दन से हटाए और बड़े सलीके से वो हार इसके गले में सजा दिया। अब ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसकी आवाज में शरारत भी थी और बेहद मोहब्बत भी। तुम्हें पसंद आया? बहुत खूबसूरत है। अलीज़ा की आंखों में खुशी चमक उठी। अयान ने इसका हाथ थामा और दोनों सहन की तरफ बढ़ गए। वहां एक बड़ा सा झूला था और कुछ फासले पर शफाफ पानी का तालाब, जिस पर रंग बिरंगी लाइट्स झुलमिला रही थी। रोशनियों का अक्स पानी पर बिखर कर मंजर को किसी ख्वाब जैसा बना रहा था। एक तरफ गोल मेज पर सजा केक रखा था, जैसे किसी खामोश जश्न का मुंतजर हो। दोनों ने मिलकर केक काटा, हंसी खुशी और अनकही दुआओं के साथ। पहले अलीज़े ने आयान को केक खिलाया, फिर आयान ने मुस्कुराते हुए अलीज़े को। बाहर हल्की हल्की धुंध उतरने लगी थी। अलीज़े झूले पर बैठ गई और आयान पीछे खड़ा इसे आहिस्ता आहिस्ता झूला देने लगा। वो हवा में खुद को उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। सर्द हवा इसके गालों को छू रही थी। इन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल था कि इस रिश्ते का आगाज कभी इतना तल्ख भी रहा था। अयान, आपको याद है निकाह के अगले दिन आप मुझे पूरे घर में ढूंढ रहे थे? अलीज़ा हंसते हुए बोले। और फिर मुख्तरमा मुझे गार्डन में झूले पर बैठी मिली थी। अयान भी यादों में खोकर हंस पड़ा। तुम्हें लगा होगा मैं कहीं चली गई हूँ। हाँ, कुछ पल के लिए। वही अयान जिसने कभी इसे बाजू से खींचकर झूले से उतारा था, आज खुद मोहब्बत में डूबा इसे झूला दे रहा था। मोहब्बत वाकई इंसान को बदल देती है। वो सब करवा देती है जिसका कभी गुमान भी ना हो। और तेज दो। अलीज़ा ने हंसते हुए कहा। गिर जाओगी? नहीं गिरती, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। इसकी आवाज में पूरा यकीन था। मेरा दूसरा गिफ्ट किधर है? शरारत इसकी आंखों में नाच रही थी। एक मिनट रुको रुको, अभी लाता हूँ। अयान अंदर गया और एक छोटा सा डिब्बा ले आया, मगर वापस आकर देखा तो झूला खाली था। धुंध गहरी हो चुकी थी, एतराफ जैसे तहलील होने लगे हों। अलीज़े, कहाँ हो तुम? अयान की आवाज में फिक्र थी, पर इसे आगे से कोई जवाब न मिला। चंद पल के लिए इसे महसूस हुआ जैसे वो यहाँ तन्हा है। अलीज़े, इसकी आवाज में घबराहट उतर आई। हर तरफ तलाश, हर सिमत पुकार, दिल पर एक अनजान सा खौफ। अयान। वो पलटा तो अलीज़े इसके पीछे खड़ी थी। अयान ने वो डिब्बा टेबल पर रखते हुए इसे दोनों कंधों से थाम लिया। कहाँ गई थी तुम? तुम्हें अंदाजा है मैं कितना परेशान हो गया था? कल रात आपने मुझे तंग किया था। क्या कहा था? 50 रुपए की चॉकलेट दूंगा। तो आज मेरा हक बनता था। अलीज़े हंसी। बस इस तरफ के पीछे छुपी थी। डरा दिया तो तुमने। अयान ने इसे सीने से लगा लिया। क्या इतना डरते हो मुझे खोने से? बहुत ज्यादा। चंद मिनटों की दूरी भी बर्दाश्त नहीं। अलीज़ा को अपनी किस्मत पर रश्क आया। अयान ने मेज पर रखा डिब्बा दोबारा इसके सामने किया। खोलो। ढक्कन उठते ही अंदर एक नन्ही सी सफेद बिल्ली थी। सब्ज आंखें जगमगा रही थी। वाह! अलीज़ा खुशी से बोल उठी। इसका नाम क्या रखोगे? अयान ने मुस्कुराते हुए पूछा। हीरो। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। सर्दी की तेज लहर बाहर फिजा में खुली हुई थी। बहुत अच्छा नाम है। आओ, अंदर चलते हैं। बाहर बहुत सर्दी हो रही है। ये कहते हुए इसकी आवाज में अपनायत थी। तय ये हुआ कि अब सुबह ही वापस हवेली जाएंगे। अलीज़ा बिल्ली को बाहों में समेटे, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए अंदर चली गई, जैसे इस लम्हे की सारी गर्माइश इसके वजूद में सिमट आई हो। नूर और जमुर्द के घर दो बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। नन्ही सी बेटी हानिया आज दूसरी बार हवेली आई थी। गोल मटोल चेहरा, मासूम आंखें और नर्म सी मुस्कुराहट, जैसे सारी फिजा में मासूमियत बिखर गई हो। मीरू, इसको बोलो ना मुझसे बात करे।
आहान नन्ही हानिया के पास बैठा था, इसके सामने झुककर मुसलसल बातें करने की कोशिश कर रहा था। वो इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर था कि 1 साल की हानिया अभी बोल नहीं सकती। कभी वो मुस्कुरा कर देखती, कभी नन्हे हाथ हिलाती, और यही आहान के लिए सबसे बड़ा जवाब था। आहान अलीजो और मीरू को हमेशा नाम लेकर पुकारता था, बिल्कुल अयान की तरह, जो हर चीज अपनी मर्जी से चाहता था। अयान भाई पर क्या है, बिल्कुल जिद्दी, मीरू ने हंसते हुए अलीजे से कहा। इधर आओ छोटे चूहे। अयान ने प्यार से आहान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, लड़कियों के चक्कर में नहीं जाना। अगले ही लम्हे वो खुद को छुड़वाते हुए फिर से हानिया के पास जा बैठा। मेरे पास चॉकलेट भी है, वो नन्ही हानिया को बात करने का लालच दे रहा था, और सब इस मंजर पर मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद मीरू हानिया को उठाकर बाहर की तरफ ले गई, क्योंकि इसे भूख लग चुकी थी। आहान भी फौरन बेड से नीचे उतरा और उसके पीछे भाग लिया, जैसे इसका दिल भी इस नन्ही सी दुनिया के साथ बंध गया हो। देख रही हो अपने बेटे को? अयान ने हंसते हुए अलीजे से कहा। हाँ हाँ, देख रही हूँ। अलीजे की हंसी में ममता की मिठास घुल गई थी। अपने बाप पर ही जाएगा, आशिक की औलाद। अलीजे के लहजे में शोभी थी। हाय हाय, क्या याद करवा दिया। एक शेर आ रहा है मेरे जहन में, इसने नॉर्मल अंदाज में कहा, फिर नर्म आवाज में पढ़ा। काश तुम मेरे दिल की गहराइयों में झांक सकती तो तुम्हें मालूम होता कोई कितनी खामोश मोहब्बत करता है तुमसे, जाना। वाह वाह, अलीजे ने खुले दिल से सराहा। अयान को आदत थी अक्सर बैठे बैठे अलीजे के लिए शेर बोल देता था, और अलीजे को बहुत अच्छा लगता था। रात होते ही आसमान ने स्याह चादर तान ली थी। चांद अपने पूरे आबोताब से चमक रहा था, मगर कमरे में बेड पर बैठे आहान और अलीजे की कहकों भरी हंसी इस खामोशी को तोड़ रही थी। नन्हा सा आहान खिलौनों में गिरा हुआ था, और एलिजे खुद भी जैसे बच्ची बन गई हो। कभी तालियां बजाती, कभी खिलौनों को पूरे बेड पर बिखेर देती। माँ बेटी की हंसी बार बार फिजा में गूंजती तो सोफे पर बैठा अयान लैपटॉप स्क्रीन पर नजरें जमाए बेख्तियार चौंक जाता। काम में उलझाया अयान इन दोनों के शोर से बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, मगर अलीजे खेल में इतनी मगन थी कि इसकी सख्त होती निगाहें भी महसूस न कर सकी। अलीजे, अयान ने संजीदा लहजे में पुकारा। हाँ बोलो। अलीजे ने नजरें आहान से हटाए बगैर जवाब दिया। आहान अलीजे के सामने बैठा था, वो प्यार से इसे गुदगुदी कर रही थी। नन्ही सी हंसी जो कमरे की दीवारों से टकरा कर लौटती अयान के सब्र का इम्तहान ले रही थी। मैं आहान को खा जाऊंगी, अलीजे ने शरारती अंदाज में कहा। नहीं नहीं, आहान ने जोर जोर से नफी में गर्दन हिलाई। मैं अलीजे को खा जाऊंगा। इसने मासूमियत से माँ की नकल उतारी। मेरे गोलगप्पे। अलीजे ने इसके गाल पर प्यार भरा बोसा दिया। अलीजे, मुझे चाय बनाकर ला दो। अय्या ने बज़ाहिर नॉर्मल अंदाज में कहा, हालांकि चाय से ज्यादा इसे इस शोर से निजात चाहिए थी। मैं नहीं जा रही बाहर, किसी काम वाली को कह दो या खुद बना लो। आहान और मैं खेल रहे हैं। अलीजे ने साफ इनकार कर दिया। हाँ, अलीजे नहीं जाएगी। आहान ने भी फौरन माँ का साथ दिया। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? इस बार अयान के लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। अलीजे ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे के तासुरात वाकई सख्त थे। अच्छा अच्छा, जाती हूँ, मुंह तो सीधा कर लो। वो बड़बड़ाती हुई बेड से उठ खड़ी हुई। आहान का ख्याल रखना, ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। अलीजे के जाते ही आहान भी बेड से नीचे उतरा और छोटे छोटे कदम उठाता अयान के पास आ खड़ा हुआ। बाबा, मेरे साथ खेले ना। बाबा काम कर रहे हैं मेरे बेटे। अयान ने लैपटॉप से नजरें हटाकर नरमी से कहा। बाद में कर लेना ताम, अभी खेलें। आहान ने मासूम जिद की। अयान का दिल पिघल गया। इसने लैपटॉप एक तरफ रखा और आहान को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। कुछ ही देर में नन्ही आंखें बोझिल होने लगी। आयान उठा, आहान को कंधे से लगाए कमरे में आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगा। थोड़ी देर बाद अलीजे वापस आई। हाथ में चाय का कप था। आयान आहान को बेड पर लेटा रहा था। वो गहरी नींद सो चुका था। दिन भर गेल खेल कर थक गया था। ये लें आपकी चाय, वहां टेबल पर रख दो। सोफे के सामने शीशे की मेज रखी थी। अलीजे ने मुंह बनाते हुए कप मेज पर रख दिया। अयान दोबारा सोफे पर बैठकर लैपटॉप में खो गया। अलीजे ने बेड पर बिखरे खिलौने समेटना शुरू किए। आधा घंटा गुजर गया। इसकी नजरें बार बार अयान पर उठती, मगर चाय का कप वैसा ही पड़ा रहा। अयान ने कप को हाथ तक नहीं लगाया था। आखिर इसके दिल से बात निकल ही गई, शिकवा बनकर। जब आपने पीनी ही नहीं थी तो बनवाई क्यों थी? अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। अलीजे की आंखें फैल गई। कमरे में फैला हुआ सुकून सिर्फ लैपटॉप की हल्की सी टिक टिक से टूट रहा था। अयान की पेशानी पर संजीदगी की लकीर वाजिया थी। वो किसी निहायत अहम काम में गुम था। अचानक इसने मगर हल्की में लिपटी आवाज में कहा, मैं तुम दोनों के शोर से डिस्टर्ब हो रहा था। तुम्हें अंदाजा है मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ? फिर नजरें अलीजे पर डाली और हल्की सी सर्जिश के साथ बोल उठा, बच्चे के साथ खुद भी बच्ची बन जाती हूँ। डांट डांट थी, मगर आवाज में नर्म ऐसी थी कि गुस्सा भी शर्मा जाए।
अलीज़ा के चेहरे पर संजीदगी उतर आई, आंखों में हल्की सी नाराजगी थी। आप मुझे सीधा मना भी कर सकते थे, चाय क्यों बनवाई? इसके लहजे में शिकवा था और दिल में हवकी। अयान ने आम से अंदाज में कहा, यह आहान के सोने का वक्त है, तुम्हें कमरे से बाहर भेजा तो देखो वो सो गया, वरना तुम्हारे साथ खेलने के चक्कर में जागता रहता। एक तुम और एक तुम्हारी फजूल लॉजिक्स। अलीज़ा ने मुंह बनाते हुए बेरुखी से कहा, प्लीज अब चुप करके सो जाओ, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। वाकई इस लम्हे अयान लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मुझे भी कोई शौक नहीं है बहस करने का, अलीज़ा ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन ये चाय मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, पी लो वरना तुम पर गिरा दूंगी। अयान ने संजीदगी से कहा, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी शोहर की इज्जत करना सीख लो। मैंने कहा ये कप खत्म करो। अलीज़ा इसके सर पर आ खड़ी हुई, जिद आंखों में उतर चुकी थी। अलीज़ा, तुम्हें पता है मैं रात को चाय नहीं पीता, और ये तो ठंडी बर्फ हो चुकी है, कैसे पीऊं? मुझे कुछ नहीं पता, बस खत्म करो वरना तुम पर उंडेल दूंगी। वो जिद पर अड़ चुकी थी। अयान ने हार मान ली, जल्दी से कप पकड़ा और एक ही सांस में पूरी चाय पी गया। ठंडी चाय का जायका किसी मीठे शरबत जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर इस आफत से जान छुड़ाने के लिए ये कुर्बानी जरूरी थी। अयान के पीते ही अलीज़ा खामोशी से वापस बेड पर आकर बैठ गई। हंस हंसी होंठों तक आकर रुक गई। जब्त की जीत हो गई। चाय तो पी ले गई थी, मगर अयान के चेहरे के तासुरात मजीद सख्त हो चुके थे। इसकी उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर दौड़ रही थी, किसी अहम फाइल की तैयारी जारी थी। अलीज़ा को अब भी चैन न आया। वो सीधी होकर बैठ गई, बेड क्राउन से टेक लगाई। बिल्कुल सामने सोफे पर अयान बैठा था। कुछ देर वो बस इसे देखती रही। मैं इसका बदला लूंगा तुमसे। अचानक अयान का पहला हमला हुआ। यही तो वो चाहती थी। कैसा बदला? मैंने तो बस रिस्क ज़ाया होने से बचाया है। अलीज़ा ने मासूमियत तोड़ ली, तो खुद पी लेती वो बदजायका चाय। दूसरा वार। ओहो, तुमने मेरे हाथ की चाय को बदजायका कहा? मस्तूई हैरत आंखों में चमक गई। चाय नहीं, तुम्हारी जुबान बदजायका है। अलीज़ा कहाँ चुप रहने वाली थी। और अपनी जुबान के बारे में क्या हाल है? अयान ने आईब्रो उचका, मेरी जुबान बहुत अच्छी है, अलीज़ा ने फख्र से कहा। मैं नहीं मानता। पता नहीं कौन सा जमाना था जब औरतों की जुबान शोहर के सामने कांपती थी। ये एक बड़ा हमला था। अलीज़ा ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। पता नहीं कौन सा जमाना था जब मर्द सिर्फ मर्द हुआ करते थे, औरतों की तरह तंज नहीं करते थे। और पता नहीं कौन सी औरतें थी जो शहरों से डरती थी, जो शोहरों से डरती थी। आजकल की तो अल्लाह की पनाह। अयान हंस पड़ा। मैं भी अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। इसने लफ्ज शैतान खूब लंबा खींचा। तुमने मुझे शैतान कहा? अयान ने चौंक कर पूछा। मैंने तो नहीं कहा। अगर आप खुद को समझते हैं तो वो अलग बात है। मासूमियत अपने अरूज पर थी। वैसे सारी शैतानी हरकतें तुम्हारे अंदर ही हैं। अल्लाह मुस्कुरा अयान मुस्कुरा दिया। अल्लाह अल्लाह, मैंने कौन सी शैतानी हरकत की? ये मासूम पर इल्जाम। तौबा है लड़की, तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। अयान ने थके हुए लहजे में कहा, जब पता है आखिर में हार जाते हो तो बहस शुरू ही क्यों करते हो? अलीज़ा हंस पड़ी। जब तक तुम मुझसे लड़ ना लो तुम्हें नींद कहाँ आती है? अयान इसे अब खूब पहचान चुका था। अभी ये लफ्जों की नोक-झोंक जारी ही थी कि अचानक अयान का फ़ोन बज उठा और कमरे की फ़िज़ा एक लम्हे को फिर संजीदा हो गई। अयान ने फ़ोन उठाया और किसी सोच में डूबा हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अलीज़ा की नज़रें इसके पीछे जमी रह गई। दिल में एक अनजानी सी हैरत उतरी। अयान साहब प्लीज़ जल्दी आएँ। फ़ोन के उस पार एक लड़की की घबराई हुई आवाज़ थी। परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। अयान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और कॉल काट दी। अलीज़ा इसकी लौट आने की मुंतज़िर रही। लम्हे गुज़रते गए, मगर दरवाज़ा खामोश रहा। इसका लैपटॉप अब भी कमरे में वैसे ही रखा था, जैसे वो बस अभी पलट आएगा। आखिरकार अलीज़ा खुद बाहर आई, मगर राहदारी सुनसान थी। दिल में सवाल उभरा, अचानक वो कहाँ जा सकता है? वो वापस कमरे में आई ही थी कि फ़ोन मिलाने से पहले ही नीचे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ गूंजी। इसका दिल एक लम्हे को रुक सा गया। इतनी रात को? फ़ोन अब भी इसके हाथ में था। खिड़की के पास खड़ी वो अयान को जाते हुए देखती रही। इसने फ़ौरन कॉल मिलाई। अयन ने फ़ोन उठाकर स्पीकर पर लगा लिया। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? इसके लहजे में फ़िक्र साफ झलक रही थी। थोड़ी देर में आ जाऊंगा, मेरा इंतज़ार मत करना, सो जाओ, सुबह सब बता दूंगा। ये कहते ही इसने कॉल काट दी। अलीज़ा ने बंद स्क्रीन को देखती रह गई, आंखों में शिकवा, लबों पर बेख्तियार बड़बड़ाहट थी। हर बार यही करते हो, मुझे परेशान करके। तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना? मैं भी नहीं सोऊंगी, वापस आओ जरा, फिर बताती हूँ। बहुत सही बातें कर रही थी। चंद दिन पहले एक लड़की रमशा हवेली आई थी। इसकी जिंदगी एक जालिमाना फैसले की भेंट चढ़ने वाली थी। वन्नी, इसके ताया ने कत्ल किया था, और अब इस जुर्म की कीमत रमशा को चुकानी थी। इसे अपनी ही बेटी बनाकर दुश्मनों को सौंपने का फैसला किया जा चुका था। रिमशा का बाप मजबूर था, और वो शख्स जिससे इसका निकाह तय किया जा रहा था। अयान की बातों पर इस वक्त सर हिलाकर जैसे सब समझ गया हो।
ایان نے صاف کہا تھا عورت کو اس دشمنی میں مت گھسیٹو، مگر آج چند دن بعد وہی شخص رمشا کے گھر کے باہر کھڑا اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا۔ رمشا کا باپ اور تایا ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ایان نے پہلے ہی اپنا نمبر دے رکھا تھا، اگر اس نے تنگ کیا تو فوراً مجھے کال کرنا۔ وہ آدمی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایان راستے میں ہی پولیس کو اطلاع دے چکا تھا۔ پولیس سے پہلے ایان وہاں پہنچ چکا تھا، ہاتھ میں بندوق، آنکھوں میں غیرت کی سٹ چمک تھی۔ وہ آدمی اپنے ساتھی کے ساتھ گیٹ کے باہر کھڑا فائرنگ کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک سردار کے فیصلے کے خلاف جانے کی؟ ایان سرد مگر گونجتی آواز میں کہتا ہوا گاڑی سے اترا۔ ایان صاحب، یہاں سے چلے جائیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمیں اپنے طریقے سے حل کرنے دیں، اس شخص نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یہ صرف تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک عورت کی عزت کا معاملہ ہے۔ وہ لڑکی تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے، ذرا اپنی اور اس کی عمر کا لحاظ کرو۔ تمہاری دشمنی اس کے تایا سے ہے، اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ ایان کے الفاظ پتھر کی طرح وزن رکھتے تھے۔ کیا مطلب تایا سے دشمنی؟ وہ شخص چونک گیا، اسے اس سچ کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ ابھی بات جاری ہی تھی کہ پولیس وہاں پہنچ گئی۔ ایان صاحب، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، اس نے غصے سے کہا۔ پولیس نے فوراً سب کو گھیرے میں لے لیا، بندوقیں اس پر تان دی گئی۔ ہمارے ساتھ تھانے چلو، ساری گنڈا گردی نکل جائے گی، انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ ایان صاحب، میں اس کا بدلہ لوں گا، وہ چیختے ہوئے بولا اور بندوق زمین پر پھینک دی۔ پولیس نے دونوں کو ہتھ کڑیاں لگائی اور کھینچتے ہوئے وہاں سے لے کے ان کے جانے کے بعد ایک گہری خاموشی اتر آئی۔ پولیس کی گاڑیاں کب کی دھول اڑاتی ہوئی دور جا چکی تھی۔ تبھی اس لڑکی کا باپ آہستہ قدموں سے باہر آیا، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں شکر کا احساس نمایاں تھا۔ ایان صاحب، شکر ہے آپ آ گئے، ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کیسے نہ آتا، میرے گاؤں کے لوگوں کا مسئلہ، مطلب میرا مسئلہ، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، اب کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، مگر پھر بھی میرا مشورہ ہے کسی اچھے رشتے میں جلد از جلد بیٹی کی شادی کر دیں۔ جی ایان صاحب، ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں، لڑکی کے باپ نے سنجیدگی اور دکھ کے ملے جلے انداز میں کہا۔ ایان نے ہلکے انداز میں پوچھا، اور وہ آپ کے بھائی کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ سب مسئلہ کھڑا ہوا؟ کل سے شہر گیا ہوا ہے ہمیں مصیبت میں ڈال کر۔ رمشا کے باپ کی آواز میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتائیے گا۔ ہاتھ میں لانے کے بعد ایان گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ بندوق ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی، اسی لمحے اس کے فون کی اسکرین چکمگا اٹھی، علیزے کے بے شمار میسیجز۔ توبہ ہے لڑکی، اس نے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور فوراً علیزے کو کال ملا دی، مگر اب وہ جان بوجھ کر کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایان کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، وہ جلد سے جلد حویلی پہنچنا چاہتا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ گھڑی 12 بجا چکی تھی اور اس بخوبی علم تھا کہ علیزہ جاگ رہی ہوگی۔ واقعی وہ غصے سے بھری صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں شکوہ اور دل میں طوفان۔ ایان اندر آیا، ایک نظر اس پر ڈالی اور خاموشی سے ٹیرس کی طرف چلا گیا۔ اس نے سگریٹ جلایا۔ چند لمحوں بعد علیزہ بھی اس کے پیچھے ٹیرس میں آ گئی۔ اس کا جواب دے چکا تھا۔ ایک میسج، صرف ایک میسج ٹائپ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بہت مزہ آتا ہے نا تمہیں مجھے تنگ کر کے؟ مجھے بتا کر بھی جا سکتے تھے، پتہ ہے میں کتنی ٹینشن میں تھی۔ ایان خاموشی سے سگریٹ کے کش لیتا رہا اور علیزے کے لفظ اس پر برس رہے تھے۔ اگر میں تمہیں بتائے بغیر رات کو کہیں چلی جاؤں تو تب تمہاری غیرت جاگ جائے گی، علیزے نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایان نے علیزے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے کال کی تھی، تم نے نہیں اٹھائی، ایان نے گہری سانس لے کر کہا۔ جب تم میسج کر رہی تھی میرا فون گاڑی میں تھا، رمشا کے تایا کے دشمن ان کے گھر کے باہر فائرنگ کر رہے تھے۔ اس وقت میں ایسی حالت میں نہیں تھا کہ تمہیں میسج کرتا، میں نے فون اس لیے نہیں اٹھایا کیونکہ میں غصے میں تھی، علیزے نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو کیا اس میں بھی میرا قصور ہے؟ ایان نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ تو کیا اس میں بھی میرا قصور ہے؟ ایان نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، لہجے میں وہی سردی تھی جو اس وقت ٹیرس کی ہوا میں گلی ہوئی تھی۔ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ تمہیں میرا ذرا سا بھی احساس نہیں؟ علیزے کی آواز کانپ گئی، مگر آنکھوں میں شکوہ نہیں، آگ تھی۔ ایان کا لہجہ سخت پتھر کی طرح ہو گیا۔ ہاں ٹھیک کہا، مجھے تمہارا کوئی احساس نہیں، جو بھی کر لوں آخر میں غلط میں ہی ٹھہرتا ہوں۔ بہت بدتمیز ہو تم، دیکھنا میں اس کا بدلہ دوں گی۔ علیزے کے الفاظ تیر بن کر نکلے، چوک سے لو۔ ایان نے سامنے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے سگریٹ کا ایک اور لمبا کش لیا، دھواں سرد ہوا میں تحلیل ہو گیا جیسے ان کے درمیان بچا ہوا سکون۔ غصے سے بھری علیزے کمرے میں واپس آ گئی، دل کے اندر ایک فیصلہ ٹھوس شکل اختیار کر چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ ہان کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی جائے گی۔ ٹیرس میں ایان اب بھی اکیلا کھڑا تھا، سردی بڑھ چکی تھی، ہوا کا ہر جھونکا جیسے اس کے وجود سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہا ہو۔ علیزے کو ایان سے سو شکایتیں سہی، مگر یہ منظر، اسے یوں سردی میں اکیلا سگریٹ کے سہارے کھڑا دیکھنا، یہ اس کے دل کو کسی صورت کو بھولنا تھا۔
وہ پلٹی، تیز قدموں سے واپس ٹیرس میں آئی اور ایک ہی جھٹکے میں ایان کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر نیچے پھینک دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بیمار ہو جاؤ گے، اندر چلو کمرے میں، بہت سردی ہے، علیزے نے بے ساختہ فکر مندی سے کہا۔ اب تمہیں میرا خیال آ گیا ہے؟ ایان نے نظریں سامنے جمائی رکھی، آواز میں طنز کھلا ہوا تھا۔ علیزے نے گہری سانس لی۔ میں نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہے اور یہی سمجھ آیا کہ تم بغیر بتائے نہیں جاتے، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ اب بتاؤ کیا وجہ تھی؟ اس بار اس کا انداز سنجیدہ تھا، ضد سے حالی۔ ایان خاموش رہا، پھر بولا، اگر میں بتا دیتا کہ رمشا کے مسئلے میں ان کے گھر جا رہا ہوں تو تم بھی ساتھ جانے کی ضد کرتی، اور وہاں بہت خطرہ تھا۔ ہاں تو میں تمہیں اکیلا جانے دیتی؟ مجھے بھی تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اب تو مجھے بندوق چلانی بھی آ گئی ہے، علیزے نے اعتماد سے کہا۔ علیزے، وہاں کوئی مذاق نہیں ہو رہا تھا، تم وہاں جا کر کرتی بھی کیا؟ ایان نے منہ میں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً اس شخص سے بات کرتی جو رمشا کے گھر والوں کو تنگ کر رہا تھا۔ واہ! ایان کی ہنسی میں طنز تیر گیا۔ یہ 21 سال کی لڑکی خود کو ایان شامیر سے زیادہ سمجھدار اور بہادر سمجھتی ہے۔ ایان اچانک علیزے کو کندھوں سے پکڑ لیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ہو کیا تم؟ تمہیں لگتا ہے وہ بڈھا تمہاری بات سمجھ جاتا؟ علیزے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور دربار والے دن میں بھی میں نے سب کو سمجھایا تھا، گاؤں والے کتنا بڑا شرک کر رہے تھے۔ میں نے سب سے بات کی اور آج وہ دربار ختم ہو چکا ہے۔ آپ سے تو کبھی ہمت ہی نہ ہوئی اسے ختم کروانے کی۔ اس کی آواز میں سچ تھا، کڑوا مگر واضح۔ اور تمہاری اس تقریر کے بعد جو ہنگامہ ہوا جو ہنگامہ ہوا وہ یاد ہے تمہیں؟ ایان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دفع ہو جاؤ، تمہیں میری قدر ہی نہیں، علیزے کہتے ہوئے واپس پلٹی۔ پر ایان کے لفظوں نے اسے وہی روک دیا۔ اصل میں تمہیں ہر جگہ ہیروئن بننے کا شوق ہے، لوگ تمہاری واہ واہ کریں۔ وہ پلٹا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر جیسے یاد آ گیا۔ یاد ہے چند سال پہلے ریسٹورنٹ میں اکیلی 4 لڑکوں سے لڑنے چلی گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی، علیزے نے اپنے دفاع میں کہا، اور جیسے سارا ماضی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جانتا ہوں، بس اتنا کہہ کر ایان اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر ان کے درمیان تلخ بحث ختم ہو چکی تھی، مگر فاصلے بڑھ چکے تھے اور دونوں جانتے تھے اب کم از کم 1 ہفتے تک ان کے درمیان خاموشی ہی رہے گی۔ جب جب ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی، نیند دونوں کی آنکھوں سے غائب ہو جاتی تھی۔ علیزے کافی دیر تک جاگتے رہی، پھر ایان سے کوئی بات نہ کی۔ وہ بھی خاموشی سے علیزے کی طرف کمر کر کے لیٹا رہا۔ اگلی صبح حویلی میں خاص رونق تھی، کیونکہ مورے نے سب کی دعوت رکھی تھی۔ وہ اکثر دل کھول کر سب کو اکٹھا کرنے کے لیے ہفتے 2 ہفتے بعد ایسی محفل سجا لیا کرتی تھی۔ میرو، نور، فاطمہ اور ان تینوں کے شوہر سب حویلی میں جمع تھے۔ کہکو اور باتوں کی گونج فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس دعوت والے دن علیزے اور ایان کے درمیان ہلکی سی تکرار ہو چکی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ پورا دن نوک جھونک کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی دوران گل الائی نے دروازہ زور زور سے بجایا۔ ایان کی آنکھ کھلی تو علیزے ابھی گہری نیند میں تھی، جبکہ آہان جاگ کر صوفے پر بیٹھا اپنے باپ کے لیپ ٹاپ سے پنگے لے رہا تھا۔ ایان نے نیم خوابدہ انداز میں علیزے کا کندھا ہلایا۔ اٹھو، دروازہ کھولو، خود کھولو، علیزے نے کروٹ لیتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ایان ضبط کرتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سامنے آہان لیپ ٹاپ کے پاس کھڑا پوری سنجیدگی سے کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوئے چھوٹے چوہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایان نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ اس نے دروازہ کھولا تو گل الائی کھڑی تھی۔ ایان صاحب، مورے آپ کو نیچے بلا رہی ہیں، سب مہمان آ چکے ہیں۔ کون سے مہمان؟ ایان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نیند کی سرخی ابھی تک اس کی آنکھوں میں موجود تھی۔ نور بی بی، فاطمہ بی بی اور مہرونسا بی بی۔ گل الائی نے ایک ایک کر کے نام گنوائے۔ اچھا تم جاؤ، ہم آتے ہیں، اور آہان کو بھی نیچے لے جاؤ۔ آہان خاموشی سے گل الائی کے ساتھ چل دیا۔ وہ اکثر ان دونوں کے درمیان سوتا تھا، ان سے پہلے جاگ جاتا اور پھر پورے کمرے میں گھومتا رہتا جب تک اس کی ماں نہ اٹھ جائے۔ ایان نے پلٹ کر علیزے کو آواز دی۔ علیزے، اٹھو، یہ سب مہمان آ گئے ہیں، میں نہیں اٹھ رہی اور پورا دن کمرے میں رہوں گی، کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا، علیزے نے ضدی لہجے میں کہا۔ علیزے، مجھے آج نکاح پر بھی جانا ہے، اٹھو، تم بھی انوائٹڈ ہو، لڑنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، مجھے نہیں جانا کسی نکاح پر۔ علیزے نے کمبل اپنے اوپر کھینچتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ اگر 5 منٹ میں نہیں اٹھی تو کمبل کھینچ لوں گا، ایان نے واضح دھمکی دی۔ کھینچ لو، میں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، علیزے نے ہنسی دباتے ہوئے جواب دی۔ ایان منہ بناتے ہوئے غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کی کافی دیر بعد بھی علیزے نیچے نہیں آئی۔ دن کے 11 بج چکے تھے، مگر حویلی کے پر رونق ماحول میں ایک خاموش خلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ علیزے کی غیر موجودگی سب کی نظروں میں کھٹک رہی تھی، جیسے کسی تصویر سے سب سے روشن رنگ غائب ہو، مگر وہ خود جیسے فیصلہ کر چکی تھی کہ آج سارا دن کمرے میں ہی رہے گی۔
دوسری جانب صحن میں آہان میرو اور فاطمہ کے پاس بیٹھا معصومیت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ننھی سی ہانیہ فاطمہ کی گود میں سکون سے بیٹھی تھی۔ فاطمہ آپی یہ کب بولنا شروع کرے گی؟ آہان نے حیرت بھری آنکھوں سے پوچھا۔ فاطمہ کے لبوں پر شفقت بھری مسکراہٹ آئی۔ جب یہ تم جتنی ہو جائے گی تب بولے گی، ابھی تو یہ بہت چھوٹی ہے۔ اچانک آہان کو علیزے یاد آ گئی۔ اس نے فوراً میرو کا ہاتھ تھام لیا۔ میرو، علیزے کے پاس جانا ہے۔ میرو نے اسے باہوں میں اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے علیزے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر علیزے جاگ رہی تھی۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا، آنکھوں میں تھکن اور دل میں نہ جانے کیا کیا خیال۔ آ جاؤ۔ دروازہ لاک نہیں ہے، اندر سے مدھم سی آواز آئی۔ میرو آہان کو اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں آپ؟ نیچے نہیں آئی؟ آہان آپ کے پاس آنا چاہتا تھا۔ علیزے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون ایک طرف رکھا، بس سر میں تھوڑا درد تھا، آرام کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں نیچے آ جاتی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد ایان دوبارہ کمرے میں آیا۔ 1 بجے کے قریب اسے نکاح پر جانا تھا، مگر علیزے نے جیسے اس کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کیا۔ علیزے نے ایان کو مکمل نظر انداز کیا اور میرو کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ آہان اگر اس کی گود میں بیٹھ گیا، میرو وہیں بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ ایان نے خاموشی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور بنا کچھ کہے دوبارہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرو بتاؤ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ علیزے نے لہجہ بالکل معمول پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھی جا رہی ہے، آپ بتائیں، مورے زیادہ تنگ تو نہیں کرتی؟ میرو نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، آنٹی بہت اچھی ہیں۔ اور آپ کا اسلامیہ دارہ کیسا جا رہا ہے؟ میرو نے ایک اور سوال پوچھا۔ وہ بھی ٹھیک جا رہا ہے، بہت فائدہ ہوا ہے، بہت سے لوگوں کے عقائد اور نظریات درست ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جھوٹی روایات کے پیچھے اپنی آخرت خراب کر رہے تھے، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا آپ تیار ہو کر نیچے آئیں، پھر آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، میرو نے خوش دلی سے کہا اور واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرو کو دیکھتے ہی آہان بھی بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ میں بھی میرو کے ساتھ جا رہا ہوں، آہان نے جلدی سے بولا۔ اوکے میری جان، ماما بھی بس تھوڑی دیر میں نیچے آتی ہیں، دھیان سے جانا۔ میرو آہان کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے گئی۔ ان کے جاتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد علیزے اٹھی، شاور لیا اور دعوت کے حساب سے خود کو سنوار لیا۔ نیچے پہنچی تو چہرے پر ایسی طمانینت تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر جو ہی اس کی نظریں ادھر ادھر گھومی، دل میں ایک خلش سی جاگ اٹھی۔ ایان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ 1 بجے تو اسے نکاح پر جانا تھا، ابھی کدھر چلا گیا؟ اس کی نظریں بے اختیار اسے تلاش کرنے لگی، جیسے بھیڑ میں کھوئے کسی اپنے کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ علیزہ آہستہ قدموں سے کچن میں داخل ہوئی۔ وہاں موڑے اپنی ہاتھ سے سنجیدگی کے ساتھ کھانوں کی نگرانی کروا رہی تھی، جیسے ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے پکے تو ہی دل کو اطمینان ملتا ہو۔ چولہے پر چڑھی دیچکیاں، مسالوں کی خوشبو اور باورچی خانے کی گہما گہمی کے بیچ علیزے کی آواز کچھ بوجھی بوجھی سی تھی۔ مورے، کیا آپ کو پتا ہے ایان کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں سوال کم اور بے چینی زیادہ تھی۔ مورے چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے بیٹا تم اٹھ گئی، اب طبیعت کیسی ہے؟ ان کی آواز میں خلوص اور فکر صاف چھلک رہی تھی۔ ایان بتا رہا تھا، سر میں درد ہے، آرام کر رہی ہو؟ جی مورے، اب پہلے سے بہتر ہوں، علیزے نے مختصر جواب دیا، مگر اگلے ہی لمحے پھر وہی سوال اس کے لبوں پر آ گیا۔ ایان کہاں ہے؟ شاید فارم ہاؤس گیا ہے، نکاح کی تقریب وہی ہے نا؟ مورے نے بے خبری سے کہا۔ اوہ صحیح، یہ کہتی ہے علیزے کچن سے باہر نکل آئی، مگر دل وہیں کہیں رک گیا تھا۔ کیا واقعی وہ میرے بغیر ہی چلا گیا؟ یہ خیال اس کے دل میں ایک کانٹے کی طرح چپ گیا، دن ایسی الجھن میں گزر گیا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہی، جیسے خود کو سب سے الگ کر لیا ہو۔ شام کے قریب جب گھڑی نے 5 کا ہنسا چھوا، ایان واپس حویلی آ گیا۔ علیزے اور آہان اپنے کمرے میں تھے۔ آہان بیڈ پر اپنے کھلونے بکھیرے بیٹھا تھا، آنکھوں میں شرارت اور آواز میں ضد۔ علیزے میرے ساتھ کھیلو نا، وہ معصومیت سے بولا۔ میرا دل نہیں ہے، تم خود کھیلو، علیزے نے اداس لہجے میں کہا۔ دل جانتا تھا کہ ایان جان بوجھ کر سارا دن گھر سے باہر رہا ہے۔ اسی لمحے ایان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے علیزے کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا، خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ علیزے کھیلو نا، آہان نے پھر ضد کی۔ نہیں کھیلنا، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ علیزے کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، آواز اچانک بلند ہو گئی۔ آہان فوراً رونے لگا۔ تمیز سے بات کرو، اس لہجے میں میرے بیٹے سے بات کر رہی ہے؟ ایان کی آواز سخت تھی۔ علیزے نے ہونہار نظروں سے ایان کو دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سب کچھ کہہ دیا ہو، پھر زبان سے خاموش رہی۔ آہان کا رونا تھم نہیں رہا تھا۔ ایان نے اسے فوراً گود میں اٹھا لیا۔ میرا پیارا بیٹا، میں کھیلوں گا نا اپنے بیٹے کے ساتھ، دفع کرو گندی ماما۔ وہ مزید کچھ سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہاتھ میں فون تھا، مگر دل میں ایک عجیب سی ویرانی۔ کمرے کے اندر ایان آہان کے ساتھ کھیلنے لگا، جس سے سب کچھ معمول پر آ گیا ہو۔ کچھ دیر بعد فون اس کے ہاتھ میں روشن ہوا۔ ایان اگلی بار اس لہجے میں میرے بیٹے سے بات مت کرنا۔ علیزے وہ میرا بیٹا بھی ہے، میں ڈانٹ سکتی ہوں۔ ایان تمہیں میرا غصہ میرے بیٹے پر نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑو، پھر بتاتا ہوں۔ علیزے
ہمت کی بات مت کرو، بہت بار تھپڑ کھا چکے ہو میرے ہاتھ سے۔ الفاظ اسکرین پر تھے مگر اصل جنگ دلوں کے اندر لڑی جا رہی تھی، خاموش، تلخ اور بے حد دلچسپ۔ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میسج لکھا، تو پھر ایک تھپڑ اور مار لو اور یہ ناراضگی بھی ختم کر لو۔ الفاظ میں شرارت تھی مگر لہجے میں وہی مانوس اپنائیت۔ علیزے نے مصنوعی سختی سے جواب دیا، میں سچ میں مار بھی دوں گی، مگر اس کی آواز میں غصے سے زیادہ ایک چمکتی ہوئی چنچل سی دھمکی تھی۔ ایان ہلکا سا ہنسا اور پھر ٹائپ کیا، تمہیں مجھے تھپڑ مارنے کے لیے کمرے میں آنا پڑے گا۔ علیزے لمحے بھر کو رکی، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا آہان جاگ رہا ہے؟ نہیں، سو گیا ہے۔ ایان کی آواز میں اطمینان تھا، جیسے اس نے کمرے کی خاموشی کو تھام رکھا ہو۔ اچھا، آ رہی ہوں، علیزے نے میسج بھیجا۔ علیزے اپنی کرسی سے اٹھی، ارے بھابھی کدھر جا رہی ہیں؟ میرو نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ایان روم میں بلا رہا ہے، علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ ارے بھائی کو بھی یہاں بلا لیں۔ اچھا، علیزے نے ایان کو وائس میسج بھیجا، پر سب یہاں گارڈن میں بیٹھے ہیں اور تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ ایان نے سوال کیا، کیسا موسم ہے باہر؟ ہلکی ہلکی دھند ہے اور آگ بھی جلائی ہے۔ علیزے کی آواز میں ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ شامل ہو گئی۔ شاید باربیکیو پارٹی کا ارادہ ہے۔ ایان کھڑکی کے پاس آیا اور پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ دھند میں لپٹا گارڈن، آنکھ کے گرد بیٹھے لوگ، ہنسی کی مدھم آوازیں اور جلتی لکڑیوں کی سنہری روشنی۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا، اچھا میں آتا ہوں۔ ایان نے میسج بھیجا۔ سب ماضی کے حسین لمحوں میں گم تھے، جیسے یادوں کی نرم دھوپ آہستہ آہستہ سب کے دلوں پر اتر رہی ہو۔ ہنسی کہکوں اور اپنائیت سے بھری وہ محفل ماضی کے دریچوں میں جھانک رہی تھی۔ بھابھی، آپ کو ایان کی ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں؟ علی نے شرارت سے کہا، تو فضا میں تجسس کھل گیا۔ اسی لمحے ایان بھی نیچے گارڈن میں آ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی علیزے کے پہلو میں ایک کرسی کھینچی اور آرام سے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، کیا چل رہا ہے یہاں؟ علیزے نے مسکراتی نظروں سے ایان کی طرف دیکھا۔ علی بھائی تمہاری کوئی پرانی بات سنانے لگے ہیں۔ یہ سن کر ایان نے علی کو گھور کر دیکھا۔ امریکہ میں گزارے گئے دنوں کی بے شمار الٹی سیدھی یادیں تھیں، اسی لیے ایان کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ جاگ اٹھی۔ پتہ نہیں اب کون سا راز پردے سے باہر آنے والا ہے۔ علی نے بات شروع کی، تب ہم دونوں امریکہ میں تھے، میں باہر گیا ہوا تھا۔ ہمارا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، سردیوں کا عروج تھا اور باہر برف خاموشی سے برس رہی تھی۔ جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایان ایک منحوس سی رونے والی شکل بنا کر بیٹھا ہے۔ سب کی نظریں علی پر جم گئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے، ابھی ابھی یونیورسٹی کی میم کا میسج آیا ہے، اس زمانے میں یہ یونیورسٹی جاتا تھا، کہتا ہے انہوں نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ یہ سنتے ہی علیزے کے سوا سب ہنس پڑے۔ ایان نے بے بسی سی علیزے کی طرف دیکھا۔ علی نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روکا، ارے رکو رکو، اصل مزے کی بات تو بھی باقی ہے۔ میم کی عمر تھی 50 سال۔ اب تو علیزے بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ ایان کے علاوہ سب کے کہکے فضا میں گونجنے لگے۔ علی نے مزید نمک چھڑکا اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ شادی نہ کی تو فیل کر دوں گی۔ چپ کر جا بدتمیز، ایان نے مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھائی۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا اس میں رونے والی کیا بات ہے، کر لے، تو کہتا ہے اتنی گندی شکل ہے میری کہ 50 سال کی بڈھی مجھے پرپوز کر رہی ہے۔ ایک بار پھر کہکوں کا طوفان آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ علیزے نے دلچسپی سے پوچھا۔ پھر میں نے کہا، جھوٹ بول دو کہ میری پہلے ہی شادی ہو چکی ہے، بیوی پاکستان میں رہتی ہے۔ اگلے دن ایان میم کے آفس گیا اور بڑے سنجیدہ انداز میں بولا، میں شادی نہیں کر سکتا، پاکستان میں میری بیوی ہے اور 5 بچے بھی۔ علیزے نے آنکھیں پھیلا کر ایان کی طرف دیکھا، 5 بچے؟ کہاں ہے وہ؟ یہ کہتے ہی وہ ہنس پڑی۔ بس کرو تم سب، ایان نے مصنوعی ناراضی سے کہا، میں ناراض ہو کر چلا جاؤں گا۔ علی نے ہنستے ہوئے بات آگے بڑھائی، اور میڈم کہتی ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ پہلی بیوی کو پاکستان ہی رہنے دیں، یہاں بھی تو آپ کو ایک خاتون کی ضرورت ہوگی نا۔ توبہ ہے، علیزے نے سنجیدگی سے سر ہلایا، کیسی بےہودہ عورت تھی، پھر کیا ہوا جلدی بتاؤ۔ احمد نے تجسس سے پوچھا۔ علی نے مسکرا کر کہا، پھر ایان خاموشی سے کچھ کہے بغیر وہاں سے باہر آ گیا۔ ان دنوں اس عورت سے ویسے ہی خاصی نفرت تھی، پر ہونا کیا تھا، سردار صاحب کو فیل کر دیا ہوگا۔ علی نے کہکا لگایا۔ یہ سنتے ہی ایان بھی ہنس پڑا اور کہکوں کی گونج میں وہ یادیں ایک بار پھر زندہ ہوگی۔ چلیں بھائی ایک گیم کھیلتے ہیں، فاطمہ کی آواز میں ایسی چمک تھی جیسے محفل کو اچانک جان مل گئی ہو۔ کیسی گیم لڑکی؟ ایان نے عام سے انداز میں پوچھا، مگر آنکھوں میں ہلکی سی دلچسپی چھلک رہی تھی۔ شاعری والی گیم، میرو نے مسکراتے ہوئے فوراً بتایا۔ ایان بھائی کو شاعری بہت پسند ہے نا، چلو پھر تھوڑی سی شعر و شاعری ہو جائے، میرو نے جوش میں تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے ایان بھائی سنائیں گے؟ نہیں نہیں، ایان نے فوراً بات کاٹ دی، پہلے احمد، نہیں پہلے زمرد شروع کرے گا۔ احمد نے ہنستے ہوئے ضد لگائی، ارے مجھے تو شاعری آتی ہی نہیں۔ زمرد نے کہتا لگاتے ہوئے کہا، میں تو شعر کی ٹانگیں توڑ دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی محفل ایک ساتھ کہکوں سے گونج اٹھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں ہی شروع کرتا ہوں، احمد نے گلا کھنکھار کر کہا۔ کبھی میرے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں ہر جگہ سے گزر گیا۔
احمد ابھی شعر مکمل ہی کر رہا تھا کہ سب ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ ارے نہیں، وہ کہاں کہاں سے گزر گیا تھا۔ کوئی بولا تو کوئی کہنے لگا ہاں بس کچھ ایسا ہی تھا۔ اچھا اب زمرد کی باری ہے، نور نے جلدی سے اعلان کیا۔ زمرد نے ذرا سنبھل کر کہا، وہ ہیں کہ ہم سے شکوہ کیے بیٹھے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنا جیون ان کے نام کیے بیٹھے ہیں۔ وہ ہیں کہ نہیں کرتے یقین ہماری محبت کا، اور ہم ہیں کہ ان کے ساتھ ایک جہاں آباد کیے بیٹھے ہیں۔ واہ واہ! پورے کمرے میں دہت کی آواز گونج گئی۔ چلو اب علی کی باری ہے، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علی نے شرارت سے شعر سنایا، گل لالہ کو ملی ہے گل مینا، میرا محبوب ہے بہت کمینہ۔ فاطمہ نے فوراً گور کر علی کو دیکھا۔ ارے ارے مذاق تھا، علی نے جلدی سے سنبھلتے ہوئے کہا اور شعر بدل دیا۔ گل گل لالہ کو ملی ہے گل مینا، میری محبوبہ ہے بہت بڑی حسینہ۔ ہاں اب ٹھیک ہے، فاطمہ نے اطمینان سے کہا۔ ایان نے ہلکی سی سنجیدگی کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے کہا، تم لوگ شاعری کے ٹانگے نہیں، ہاتھ پاؤں منہ سب توڑ رہے ہو، اور ویسے بھی تم لوگوں کی بھابھی کو اردو ادب سے بہت لگاؤ ہے۔ علیزے کی ٹیچر کو اس کی شاعری بہت پسند تھی، بہت اچھی شاعری کرتی ہے۔ نہیں ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں، علیزے نے گھبرا کر فوراً کہا، نگاہیں جھکائے۔ چلیں پھر کوئی غزل سنائیں، میرو نے پھر سے پرجوش انداز میں کہا۔ ارے مجھے نہیں آتی، علیزے نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ بھابھی پلیز نا، میرو نے بچوں کی سی ضد لگا دی۔ ایان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ چلو تم سناؤ پھر میں سناؤں گا، پھر تم لوگ فیصلہ کرنا کس کی شاعری زیادہ اچھی تھی۔ علیزے نے ذرا سنجیدہ ہو کر کہا، میری شاعری عشق حقیقی والی ہے۔ محفل ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے سب دل تھام کر اب اس کلام کے منتظر ہوں۔ پورا زمانہ ایک خالق کی تلاش میں تھا، پورا زمانہ ایک خالق کی تلاش میں، جب تلاش مکمل ہوئی تو اب بے اختلاف میں ہے میرے والا رب سب سے اعلیٰ، تم ہو گمراہوں کے گمراہ اور میں ہوں سب سے اعلیٰ۔ ایک الف کی تلاش ہے بس جاری، ہے انتظار ایک کن کا، مٹ جائے گی یہ جھوٹی چمک، مٹ جائے گے سب کے لاکھ کے، رہ جائے گا بس ایک اللہ اور انسان، پھر کھلے گا اعمال نامہ، تمہاری انا اور میں کی جنگ، تمہارا حسن اور جوانی، جھوٹ ہے فریب ہے دھوکہ ہے۔ سب حیرت سے علیزے کے ایک ایک لفظ کو غور سے سن رہے تھے۔ ایان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ واہ واہ لڑکی، کمال کر دیا، تمہاری باری، علیزے نے بولا۔ مقابلہ تو تم جیت چکی ہو، میری شاعری عشق مزاجی پر ہے، ایک مغرور شاعر کی شاعری۔ ایان ہلکے سے مسکرا کر کہا، میں پناہ مانگتا ہوں تمہاری قاتل آنکھوں سے، یہ جب بھی میرے خیال میں آتی ہیں مجھے حقیقی دنیا سے لا تعلق کرتے ہیں، اور میں جلن محسوس کرتا ہوں جب ان آنکھوں میں کسی اور کا عکس دیکھتا ہوں۔ پھر مجھے غصہ آتا ہے جب یہ آنکھیں اپنا رخ میری طرف نہیں کرتی، اور پھر جب انتظار ختم ہوتا ہے وہ حسین آنکھیں میری طرف دیکھتی ہیں، میری انا جاگ جاتی ہے، اور میں باقی عاشقوں سے مختلف بننے کے لیے اپنی آنکھوں کا رخ موڑ لیتا ہوں۔ مغرور عاشق۔ سب کے چہروں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی، فضا میں خوشی کی ایک نرم سی لہر تیر رہی تھی۔ علیزے کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی انگوٹھی سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی، وہ اسے اپنی انگلی میں پہن کر لاشعوری طور پر گھمائے جا رہی تھی، جیسے اس چھوٹے سے دائرے میں اپنی ساری خوشیاں سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ اچانک انگوٹھی اس کی انگلی سے پھسلی اور گھاس پر جا گری۔ علیزے نے فوراً نیچے جھکی انگوٹھی کو تھامنے کے لیے۔ جب اس نے انگوٹھی پکڑ کر سر اٹھایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں ٹھٹک گئی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، ساری کرسیاں خالی پڑی تھیں، جیسے ابھی ابھی سب لوگ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پورا گارڈن سنسان تھا اور ہر طرف گھنی دھند پھیلی ہوئی تھی، جو منظر کو اور بھی اجنبی بنا رہی تھی۔ ایان، فاطمہ، آپ سب کہاں ہو؟ علیزے نے گھبراہٹ میں آواز دی، مگر اس کی آواز دھند میں گم ہو کر رہ گئی۔ اسی لمحے جو آگ کچھ دیر پہلے جل رہی تھی وہ بھی بجھ چکی تھی۔ ایان، ایان، وہ بھی بے احتیاط چیخی، اس کی آواز میں ہوپ صاف چھلک رہا تھا۔ اچانک وہ ایک جھٹکے سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بدحواسی میں ارد گرد دیکھا، یہ جگہ کون سی ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، کمرہ خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں بھی ایک بے ترتیب سا شور بسا ہوا تھا۔ موٹی بے رنگ دیواریں جیسے برسوں کے دکھ اور انکہی چیخوں کو اپنے اندر جذب کیے کھڑی تھی، کہیں کہیں پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا اور اس کے پیچھے نمی کی سیاہی جھانک رہی تھی۔ چھت کے عین درمیان ایک پیلا سا بلب لٹک رہا تھا جو ہلکی ہلکی روشنی بکھیر رہا تھا، ایسی روشنی جو اندھیروں کو مٹانے کے بجائے انہیں اور گہرا کر دیتی ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں لکڑی کی ایک پرانی سی کرسی رکھی تھی جس کی ٹانگیں ہلکی سی ٹیڑھی تھی، جیسے وقت کے بوجھ سے تھک چکی ہو۔ علیزے کی نگاہیں ساکت تھی، سانس بے ترتیب، اور دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، یہ سب خواب تھا، یہ کسی خوفناک حقیقت کی شروعات؟ کمرے کے عین بیچ ایک پرانا سا لکڑی کا بستر پڑا تھا جس پر بچھی چادریں اس طرح الٹ پلٹ تھی جیسے یہاں نیند آ کر بھی چین نہ پا سکی ہو۔ شکن زدہ کپڑے خاموشی سے کسی ٹوٹی ہوئی رات کی گواہی دے رہے تھے۔
سامنے کھڑکی تھی، مگر کھڑکی کم اور قید خانہ زیادہ لگتی تھی۔ موٹی اور زنگلود سلاخیں اس پر جمی تھی۔ گن کے پار آسمان کا بس ایک ننھا سا ٹکڑا دکھائی دیتا تھا۔ وہ ٹکڑا آزادی کی نہیں بلکہ اس کی یاد کی ایک دھندلی سی لکیر تھا۔ فضا میں دوا اور جراثیم کش ماحول کی تیز ناگوار بو رچی بسی تھی، جو ہر سانس کے ساتھ یہ احساس دلاتی تھی کہ یہ جگہ عام نہیں، یہ جگہ زندگی سے کٹی ہوئی ہے۔ کبھی راکداری میں کسی کے قدموں کی کھنکتی ہوئی آواز گونجتی، تو کبھی کسی بند دروازے کے پیچھے سے مدھم بڑبڑاہٹ ابھرتی، ایسی آوازیں جو سننے والے کے دل میں انجانے سے لرزش پیدا کر دیتی۔ یہ کمرہ صرف اینٹوں اور لوہے کا مجموعہ نہیں تھا، یہ بکھری ہوئی سوچوں، ادھورے خواب اور خاموش چیخوں کا مسکن تھا۔ یہاں وقت جیسے ٹہر گیا ہو اور احساسات دیواروں سے ٹکرا کر پلٹ آتے ہیں۔ ایان، علیزے کی چیخ کمرے میں گونجی، دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے کانوں میں لوٹ آئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر آئی۔ اس کے چہرے پر وہی بے تاثر سنجیدگی تھی۔ کتنی بار سمجھائیں، تمہیں یہاں کوئی ایان نہیں ہے؟ نرس کے الفاظ علیزے کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ بدحواسی میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگی، جیسے کسی کونے میں ایان اچانک نمودار ہو جائے گا۔ اس نے شدت سے خواہش کی کہ یہ سب بس ایک خواب ہو، صرف ایک بھیانک خواب۔ دل بے قابو ہو کر سینے میں دھڑک رہا تھا۔ وہ بھی آنکھیں کھولے گی اور خود کو حویلی کے کمرے میں پائے گی۔ اس کے پہلو میں ایان بیڈ پر لیٹا ہوگا، پرسکون، زندہ، حقیقی۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کی، دل میں پختہ یقین لیے کہ یہ سب فریب ہے۔ آہستہ سے پلکیں اٹھائی، منظر وہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ کیا میں جیل میں ہوں؟ خیال ذہن میں آیا، مگر فوراً ہی اس نے سر جھٹک دیا۔ نہیں نہیں، میں یہاں کیسے آ سکتی ہوں؟ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی، وہی عمل دہرایا، مگر منظر ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچانک اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی، مٹی سے اٹے ہوئے، میل سے بھرے ناخن، کامتی ہوئی انگلیاں، لباس بے ترتیب، حلیہ بگڑا ہوا، بال الجھے ہوئے اور آنکھیں سرخ سوجی ہوئی۔ وہ خود کو پہچان نہ سکی۔ یہ وہ علیزے نہیں تھی جو کبھی حویلی کی رونق تھی۔ یہ ایک پاگل خانے کے کمرے میں قید ایک ٹوٹی ہوئی عورت تھی۔ اس کی چیخوں نے فضا کو چیر ڈالا، اور پھر دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ نرس تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ وہ لڑکی علیزے کو بازو سے تھامے تقریباً کھینچتی ہوئی وہاں سے باہر لے آئی۔ علیزے کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ اس کے لب بے ترتیب سرگوشیوں میں ہل رہے تھے۔ میں یہاں کیسے؟ میں یہاں کیوں؟ میری حویلی، میرا بیٹا، میرا خاندان، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس کے وال الجھے ہوئے، بکھرے بکھرے سے تھے، جیسے کئی راتوں کی نیند اسے روٹ گئی ہو۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے اس کی تھکن اور اذیت کی گواہی دے رہے تھے، اور آنکھوں میں ایسی ویرانی تھی جیسے کسی اجڑے شہر کا منظر جہاں کبھی روشنی رہا کرتی تھی۔ نرس اسے ایک کھلی مگر سنسان جگہ پر لے آئی۔ ارد گرد خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو کانوں میں شور بن کر گونجتی ہے۔ ایسے ایک بینچ پر لا کر بٹھا دیا۔ علیزہ وہاں ساکت بیٹھ گئی، خالی نظروں سے سامنے دیکھتی ہوئی، جیسے حقیقت اس سے بہت دور جا چکی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ڈاکٹر وہاں آیا۔ وہ آہستگی سے اس بینچ پر علیزہ سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں بناوٹ نہیں تھی، صرف ٹھہرا ہوا اطمینان تھا۔ ہمیں امید ہے کہ تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے تم بالکل خاموش تھی۔ علیزہ ڈاکٹر کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہاں آئے 2 ہفتے گزر گئے، علیزہ نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر، ایان کہاں ہے؟ علیزہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ مس علیزہ، ایان نام کا کوئی شخص نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی خیالی دنیا میں ہو۔ حقیقت میں کوئی ایان نہیں ہے۔ آپ کے دماغ پر آپ کے بابا کی موت کا بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ 2 ہفتے پہلے آپ کے بابا کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کے گھر والے آپ کو یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، ایسا نہیں ہے، میری ایان سے شادی ہوئی تھی۔ تم سب مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ پلیز ڈاکٹر، مجھے سب بتائیں۔ مس علیزہ، سچ آپ کے دماغ پر پہلے سے زیادہ برا اثر کرے گا، ڈاکٹر نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ مجھے جاننا ہے، علیزہ نے اونچی آواز میں کہا۔ ایان کی قاتل آپ خود ہیں۔ ایان کو اس کے بابا کے دشمنوں تک آپ نے پہنچایا تھا، وہ اسے مار چکے ہیں۔ علیزہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنسو بے اختیار رخساروں پر بہہ نکلے۔ تم کون ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز ٹوٹتی ہوئی تھی۔ میرا نام ڈاکٹر ارحم ہے، اس نے نرمی سے کہا، اور میں یہاں کا انچارج ہوں۔ یہ ایک مینٹل ہاسپٹل ہے۔ جن مریضوں کا حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، انہیں ایک خاص کمرے میں لاک کر دیا جاتا ہے، جہاں تم تھی۔ تم پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ قاتل بھی ہو۔ نہیں نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، علیزہ نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ ڈاکٹر ارحم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے تھامنے کی کوشش کی۔ ریلیکس ہو جائیں، پہلے میری پوری بات سن لو۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر بوجھل الفاظ کے ساتھ بولا۔
تمہارے بابا امریکہ میں تھے، وہاں ان کے دوست کے فلیٹ میں کچھ مافیا کے لوگ آ گئے تھے، انہوں نے تمہارے بابا کے دوست کو مار دیا تھا۔ الفاظ فضا میں معلق رہ گئے اور علیزے کی دنیا ایک بار پھر لرز اٹھی اور ہم نے ماضی کی کتاب کھولی۔ 5 سال پہلے ماضی۔ سائم اور میں دوست ہیں، ہمدان نے جلدی سے گھبراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ دونوں آدمی کہکا لگانے لگے۔ تمہارے دوست نے ہم سے قرضہ لیا تھا، ابھی تک واپس نہیں کر سکا، اس لیے آج ہم اس کو جان سے مارنے آئے ہیں، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، جیسے وہ پکا ارادہ کر کے آئے ہوں۔ نہیں، آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، ہمدان کے حلق سے بامشکل آواز نکلی۔ اس کا رنگ اڑا تھا۔ ہم لوگ ایسا ہی کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے سائم پر گولیوں کی برسات کر دی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور سائم کا بے جان وجود، دیکھنے والا انسان اس لاش پر افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سائم کی روح پرواز کر چکی تھی، پیچھے بے جان سرد وجود باقی رہ گیا تھا۔ ہمدان حیرت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ سب دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ خود بھی اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہا تھا، یا پھر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دونوں آدمی اب کہکا لگا رہے تھے۔ تمہیں بھی جانا ہے اپنے دوست سائم کے پاس؟ انہوں نے ہمدان کو گریبان سے دبوچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، ہمدان نے نفی میں گردن ہلائی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میری بیوی اور ایک بیٹی ہے، میرے علاوہ ان کا کوئی نہیں، مجھے مت مارنا، میرا کوئی قصور نہیں۔ ہمدان ان سب سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، اس کے التجا میں درد چھپا تھا، موت کا خوف، یہ خوف اس کی آنکھوں میں واضح جھلک رہا تھا۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ جو کچھ تم نے ابھی دیکھا جا کر پولیس کو نہیں بتاؤ گے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں پولیس کو کچھ نہیں بتاؤں گا، ہمدان نے جلدی سے کہا۔ ابھی یہ لوگ بات کر ہی رہے تھے کہ ہمدان کے فون پر کال آنے لگی۔ موبائل فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ علیزہ بچہ، فون کے اوپر نام آ رہا تھا۔ کال آنا بند ہو گئی۔ اس آدمی نے ہمدان کی جیب سے فون پکڑا۔ کال آنا بند ہو چکی تھی۔ فون کی اسکرین پر وال پیپر میں 3 لوگوں کی تصویر تھی۔ علیزے، ہمدان صاحب، سمدہ بیگم۔ اس آدمی نے گھور کر علیزے کی طرف دیکھا۔ انتہائی حسین لڑکی، ہمدان صاحب کا دل کر رہا تھا اس آدمی کی آنکھیں نوچ لیں۔ کون ہے یہ لڑکی؟ میری بیٹی ہے، ہمدان صاحب نے کہا۔ ایک ایسی لڑکی کی ہی تلاش تھی، ہمیں تمہاری بیٹی ہمارے بہت کام آنے والی ہے، اس شخص نے کہہ کے لگاتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہمدان صاحب حیرت اور غصے کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یقیناً تمہاری بیٹی یہ نہیں چاہے گی کہ ہم اس کے باپ کو جان سے مار دیں، انہوں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ان کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ہمدان نے خود کو انتہائی بے بس محسوس کیا۔ اس کی بیٹی کو ہم مہنگے داموں فروخت کریں گے۔ ہمدان صاحب کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، یوں لگتا تھا جیسے ہمدان صاحب اپنے تمام ہوش و حواس کھو بیٹھے ہوں۔ آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور غیرت کی چمک تھی جس کا انہیں خود بھی اندازہ نہ تھا۔ میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو جان سے مار دوں گا۔ ہمدان صاحب نہیں جانتے تھے کہ یہ ہمت ان میں کہاں سے آئی۔ انہوں نے اس آدمی سے اپنا فون چھین کر توڑ دیا۔ اسی فون کے ذریعے انہوں نے علیزے تک پہنچنا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس آدمی نے ہمدان صاحب کو مارنا شروع کر دیا، اور بس مارتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی روح پرواز نہ کر گئی۔ وہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے، پولیس وہاں آ گئی۔ ہمدان صاحب کی لاش کو پاکستانی ان کی فیملی کے حوالے کر دیا گیا۔ علیزے بہت زیادہ گہرے صدمے میں تھی، اس کی ماں کی حالت بھی عجیب سی ہو گئی تھی، ان کو جیسے چپ سی لگ گئی تھی، نہ بات کرتی تھی نہ کچھ کھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آنا شروع ہوئی۔ علیزے پھر سے کالج جانے لگی۔ ایک دن وہ کالج سے واپس آ رہی تھی، اسے کچھ آدمیوں نے اغوا کر دیا۔ یہ وہی ایان کے دشمن تھے اور علیزے کے ذریعے ایان کو مارنا چاہتے تھے۔ میں ایک شرط پر ایان کو آپ لوگوں تک لاؤں گی، آپ میرے بابا کا بدلہ لیں گے۔ ضرور لڑکی، ہم تمہارے بابا کا بدلہ لیں گے، ہمارے بہت سارے آدمی امریکہ رہتے ہیں، جلد ہی سب معلوم کر لیں گے۔ علیزے بالکل پاگل ہو چکی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ 20 سال کی عمر میں وہ بہت بڑے صدمے سے گزر چکی ہے۔ ان آدمیوں پر یقین کرنے کے علاوہ علیزے کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ تم لوگ اس ایان نامی شخص کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ علیزے نے ان سے سوال کیا۔ یہ شخص بہت برا ہے، حسین لڑکیوں پر مرتا ہے، اس لیے ہم نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا۔ ایان لڑکیوں کا ریپ کرتا ہے، بس کسی طرح اس کو ہم تک پہنچا دو۔ اگر اس کو اب پتہ چل گیا کہ میں ایک جاسوس ہوں، علیزے نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ نہیں چلے گا، تم نے حد سے زیادہ معصوم بن کر رہنا ہے۔ علیزے اور ایان کا نکاح سب کچھ علیزے کے ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ سب مناظر، باتیں، الفاظ علیزے کے کانوں میں گونجنے لگے۔ جھولے سے نیچے اترو، کیوں تمہیں لگا میں ڈر کر بھاگ جاؤں گی؟ میرے بابا کے قاتل ہیں وہ لوگ، میرا نام علیزے ہے اور مجھے ایان شامیر سے محبت ہے۔ میں ایان شامیر، اس گاؤں کا سردار، زرتاسا مینا کو، زرتاسا نفرت کو۔ آج ہمارا ولیمہ ہے، گولی مار دوں گی، مار دو تو تم پر میری جان بھی قربان۔ علیزے، تم میرا جنون ہو، کیا تمہیں بیوی کے حقوق پتہ ہے؟
तुम्हारी मोहब्बत मुझे जकड़ रही है। मुझे लगता है मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा, पर तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती हो। बाबा के कातिलों को इनके अंजाम तक पहुंचाने से पहले तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ये सब्ज पत्थर वाली अंगूठी मेरे बाबा की है। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। मुझे मोहब्बत से डर लगता है। मोहब्बत में आजमाइश आती है। अलीजे, तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। एक कातिल से मोहब्बत नहीं होती। आयान, तुम कातिल नहीं हो ना। मैंने बस कसास ली है। अयान शामिर को हम तक लेकर आओ। आज अयान शामिर मर जाएगा और हम पूरे गांव पर काबिज हो जाएंगे। मुझे अलीज़े तुमसे मोहब्बत की सजा मिली है। मैं पनाह मांगता हूँ तुम्हारी सब्ज कातिल आंखों से। जख्म पर जख्म खा के जी। बस अपने लहू के घूंट पी खामोश हो जा। अलीज़ा जोर जोर से चीखें मारने लगी और अपने दोनों हाथ कानों पर रखती है, जैसे इर्द गिर्द की आवाजों से बचना चाहती हो। नर्स, जल्दी से इंजेक्शन लाओ। इंजेक्शन लगते ही अलीज़े बेहोश हो गई। आखिर क्या हुआ था? आखिर क्या हुआ था इस दिन? मुझे सब झूठ बताया जा रहा है। ये सब सच नहीं है। मुझसे ये सब कुछ छुपाया जा रहा है। मेरे बाबा जिंदा थे। वो पाकिस्तान भी आए थे। झूठ बोल रहा था डॉक्टर। अलीज़े हकीकत और फरेब के बीच कहीं गुम हो चुकी थी। इंजेक्शन लगते ही अलीज़े की पलकें बोझिल हो गई, जैसे किसी ने इसके होश पर आहिस्ता आहिस्ता पर्दा डाल दिया हो। लम्हों में वो नींद की इन वादियों में खो गई, जहाँ शऊर धुंध बन जाता है और आवाजें दूर कहीं गुम हो जाती हैं। कमरे के एक कोने में डॉक्टर अरहम ने कांपते हाथों से फोन मिलाया। मैडम, शायद इस लड़की को सब कुछ याद आने लगा है। दूसरी तरफ रीमल की आवाज में सर्द हकारत घुली हुई थी। इतने इंजेक्शन लगाओ कि आयान की हर याद मिट जाए। अगर पागल हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने लम्हा भर को खामोशी इख्तियार की, फिर बोझिल लहजे में बोला, मैडम, ये मर भी सकती है। इसकी हालत बहुत खराब है। मरने दो। रीमल के लफ्ज पत्थर जैसे थे। तड़प तड़प कर मरेगी। फोन बंद हो चुका था, मगर इसके अल्फाज कमरे में अब भी गूंज रहे थे। वो लोग अलीजे को बेदर्दी से उठाकर वापस कमरे में फेंक गए। वो नीम बेहोश थी, मगर इसका दिल जाग रहा था। सब कुछ याद था, हर लफ्ज, हर चेहरा, हर जख्म। इतने इंजेक्शन, इतनी अजियत, मगर आयान की मोहब्बत फिर भी इसके वजूद से ना निकल सकी। वो पूरा दिन बेसुध पड़ी रही। रात खामोशी में ढल गई और फिर अगली सुबह सूरज की नर्म किरणें खिड़की से छुनकर इसके सर चेहरे पर आ ठहरी। रोशनी कमजोर थी, मगर उम्मीद की तरह जिद्दी। इसकी सांसें बिखरी हुई थी, जिस्म टूटा हुआ सा लगता था। तब इसे कहीं दूर से एक धुंधली सी आवाज सुनाई दी, अलीजे उठो, हिम्मत नहीं हारो। अयान का चेहरा जैसे धुंध में उभरा हो। वो चौंक पर उठ बैठी। याद करो अलीजे, क्या हुआ था, याद करो। इसका दिल जोर से धड़का। जहन में टूटे हुए मनाजिर लरसने लगे। इसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, खामोश, मगर किसी सच का गवाह। अलीज़ा जमीन पर बैठी पत्थर से मट्टी बेतरतीब से लकीरें खींच रही थी। वो लकीरें जैसे इसके बिखरे हुए जहन की अक्कासी कर रही थी, कभी सीधी, कभी टूटी हुई, कभी अचानक खत्म हो जाने वाली। इसकी नजरें खाली थी, मगर जहन यादों के शोर से भरा हुआ था। मेरे बाबा अमरीका में थे। आवाज जैसे इसके अपने कानों तक भी धुंधली धुंधली पहुंच रही थी। वहां से माफिया वालों ने इनको पकड़ा। मुझे अयान के पास भेज दिया गया। इसके हाथ लरस गए। मुझे अयान के बारे में जैसे बताया गया था, वो वैसा नहीं था। वो बेकसूर था। यादों का सैलाब तेज हो गया। मैंने अयान का साथ दिया। अयान ने अपना बदला लिया। आहत नहीं, अहान, हाँ, हमारा बेटा भी था। इसकी सांस उखड़ने लगी। सब ठीक हो गया था। फिर क्या हुआ था? वो खुद को झंझोड़ने लगी। याद करो, सब्ज पत्थर, सब्ज अंगूठी। अचानक इसकी नजरें अपने हाथ पर जम गई। अंगूठी, इसकी उंगली हाली थी। अंगूठी नीचे गिरी थी। ये ख्याल बिजली बनकर इसके जहन में कड़का। दूसरी तरफ वक्त किसी और मंजर में ठहर गया था। अहमद, आज पूरे 2 हफ्ते होने वाले हैं। क्या भाई और भाभी के बारे में कुछ पता चला? मीरू की आवाज फिक्र से बोझल थी। कोई खबर नहीं, अहमद ने थके हुए लहजे में कहा। पुलिस तलाश कर रही है। आखिर वो दोनों जा कहाँ सकते हैं? यादों में वो दिन रोशन था। 2 हफ्ते पहले सब गार्डन में इकट्ठे बैठे थे। हंसी, कहके और शायरी का मुकाबला। पर हर चेहरे पुरसुकून और खुशी की झलक थी कि अचानक गार्ड तेजी से आया। सर, बाहर आपके दोस्त हसन साहब, इनकी बहन और एक लड़की रीमल आई है। क्या अंदर आने दो? हाँ, आने दो। अयान ने बेफिक्री से इजाजत दे दी। रीमल को तुमने बुलाया है? अलीजे ने मुंह बनाकर पूछा। नहीं, मैंने नहीं बुलाया। अयान ने हैरानी से जवाब दिया। अगले ही लम्हे, हेलो अयान, कैसे? ने मुस्कुराकर अयान को गले लगाया और इसी लम्हे इसकी मुस्कुराहट के साथ जेब से गन निकल आई। दूसरी तरफ हसन की बहन अलीजे से मिल रही थी और पलक झपकते ही इसने भी गन निकालकर अलीजे की तरफ तान दी। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि सांस लेने का वक्त न मिला। हंसी, शायरी, खुशी, सब एक लम्हे में मुनज्जमत हो गए। गार्ड फौरन अलर्ट हो गए। तुम्हें क्या लगा था अयान, इतनी आसानी से सब खत्म हो जाएगा? हसन की आवाज में जहर था। किसी ने हरकत की तो गोली चलेगी। अयान की आंखों में दुख उतर आया। हसन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
کوئی ہمارے پیچھے نہیں آئے گا۔ ریمل کے ہاتھ میں بھی گن تھی۔ وہ دونوں انہیں زبردستی حویلی کے گیٹ کی طرف لے جانے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جا رہے تھے۔ باہر پہلے ہی 2 گاڑیاں کھڑی تھی۔ ان کے پاس 2 آدمی بندوقیں تھامے تیار کھڑے تھے۔ گارڈ بھی زخمی ہوا میں زمین پر پڑا تھا۔ حسن، مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ ایان کی آواز دکھ اور حیرت کے بوجھ تلے دبی تھی۔ الفاظ جیسے اس کے گلے میں ہی ٹوٹ گئے تھے۔ کوئی ہمارے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ دونوں انہیں زبردستی حویلی کے مرکزی گیٹ کی طرف لے جا رہے تھے۔ باہر فضا پہلے ہی غیر مانوس تھی۔ گیٹ کے سامنے 2 سیاہ گاڑیاں خاموش کھڑی تھیں اور ان کے قریب 2 اجنبی سائے ہاتھوں میں اسلحہ تھامے بے حس انداز میں منتظر تھے۔ ایان نے پوری قوت سے مزاحمت کی، مگر منصوبہ بہت پہلے سے تیار تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی ایک لمحہ آیا اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ آنکھوں کے سامنے منظر دھند لانے لگا۔ فضا میں ایسی سفید دھند پھیل گئی جیسے وقت نے خود آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو۔ کسی کو کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ساتھ کے قریب لوگ آئے اور پل بھر میں علیزے اور ایان کو الگ الگ گاڑیوں میں بٹھا کر لے گئے۔ باغ میں کھڑے لوگ بس بے بسی سے یہ سب ہوتا دیکھتے رہ گئے۔ دھند اس قدر گہری تھی کہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا انسان بھی دھندلا سا لگ رہا تھا۔ احمد، علی بھائی، کچھ کیجیے، وہ ایان بھائی کو لے جا رہے ہیں۔ آواز کانپ رہی تھی مگر جواب صرف خاموش تھی۔ یہ حسن نہیں، یاسر ہے۔ احمد کی آواز دکھ سے بھری تھی۔ ایان کے والد کے قاتلوں کا بھائی۔ میرو کی ہچکیاں ٹوٹنے لگی، آنسو لفظوں سے پہلے بہہ نکلے۔ دوسری طرف علی نے اپنی ٹیم کو فوراً پیغام بھیجا، مگر دونوں ٹریفک نے پورے شہر کو مفلوج کر دیا تھا۔ صاف ظاہر تھا یہ سب اتفاق نہیں تھا، ایک مکمل منصوبہ تھا۔ علیزے اور ایان کو الگ الگ راستوں پر لے جایا جا رہا تھا۔ حسن کے فلیٹ میں ایک خفیہ کمرہ تھا۔ اس کمرے کا دروازہ بالکل دیوار جیسا تھا۔ باہر سے دیکھنے والے کو یہی لگا کہ یہ دیوار ہے۔ انہوں نے ایان کو وہاں رکھا تھا۔ ریمل کا ایک دوست ارحم مینٹل ہاسپٹل میں کام کرتا تھا۔ وہاں علیزے کے لیے ایک روم الگ سے محسوس کروایا گیا تھا۔ 2 ہفتوں سے پولیس اور علی کی ٹیم ان کو تلاش کر رہی تھی۔ 2 ہفتوں سے ان دونوں کو بری طرح سے ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ نرس علیزے کو وہ باتیں بتاتی تھی جو حقیقت میں نہیں تھی۔ نرس پچھلے 2 ہفتوں سے علیزے کو ایان کا قاتل کہہ رہی تھی۔ اگر ایک ہفتہ بھی مزید یہ سب چلتا رہا، علیزے سچ میں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے گی۔ مدم پیلی روشنی میں ڈوبا کمرہ کسی زندہ قبر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دیواروں پر نمی کے دھبے ایسے پھیلے تھے جیسے وقت نے خود اپنے زخم وہاں ثبت کر دیے۔ ہر دن ایک نیا انجیکشن اس کی رگوں میں اتارا جاتا، آہستہ آہستہ یادوں کو کترنے والا زہر جو ذہن کے روشن دریچوں کو ایک ایک کر کے بند کر رہا تھا۔ یادیں جو کبھی زندگی تھی اب دھند بن کر بکھر رہی تھی، اور پاگل پن کا سایہ خاموشی سے اس کے ارد گرد ہوتا جا رہا تھا۔ ایان کرسی سے بندھا ہوا تھا، رسیاں اس کی کلائیوں میں پیوست ہو کر سرخی چھوڑ چکی تھی۔ سامنے ریمل بیٹھی تھی، ہمیشہ کی طرح مغربی لباس میں ملبوس، مگر اس کے چہرے پر اب حسن نہیں، صفاکی کی ایک سر چمک تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھی، ایان کے قریب آئی اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارے دماغ سے علیزے کی ہر یاد مٹا دوں گی، تم میرے نہیں تو کسی کے بھی نہیں۔ اس کے الفاظ برف کی طرح ٹھنڈے مگر خنجر کی طرح تیز تھے۔ اس کی آواز میں محبت کا کوئی رنگ نہ تھا، صرف ضد اور نفرت کی سیاہی تھی۔ تڑپ تڑپ کر مرو گے تم دونوں، اور کسی کو تمہاری لاش تک نہیں ملے گی۔ دروازہ چڑچڑاتا ہوا کھلا اور حسن اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی آگ تھی۔ ایان نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا۔ دکھ، غصہ اور بے یقینی سب ایک ساتھ اس کی آواز میں سمٹ آئے۔ کیوں کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں؟ فضا میں طنز کا ایک کڑوا کہکا گونجا۔ تم وہ کتے ہو جسے جتنا مرضی گوشت ڈال لو، آخر میں مالک کو ہی نوچتا ہے۔ ایان کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ اگلے ہی لمحے حسن کا مکہ اس کے چہرے پر پڑا۔ کرسی ہل گئی مگر اس کی آنکھوں میں آگ کی روشنی مدم نہ ہوئی۔ الزامات کی بوچھار شروع ہو گئی، بھائیوں کا بدلہ، محبت کی حسرت، حسد کی آگ۔ حسن کی آواز میں جنون تھا جب اس نے اعتراف کیا کہ ایک لمحے کی نظر نے اس کے دل میں آگ لگا دی تھی، اور وہ آگ اب سب کچھ جلا دینے کو تیار تھی۔ تمہارا اور علیزے کا کوئی جوڑ نہیں تھا، میں اسے تم سے زیادہ چاہتا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، ایان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں۔ ریمل کی آنکھوں میں ایک اور فیصلہ چمکا۔ نہیں حسن، مرے گی بس علیزے، ایان زندہ رہے گا۔ اس کے لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ باہر پولیس کی تلاش کی خبریں تھیں، اندر سازشوں کی سرگوشیاں۔ زندگی اور موت کے فیصلے ایسے ہو رہے تھے جیسے شطرنج کے بساط پر مہر سرکائے جا رہی تھی۔ ایان کی سانسیں بوجھل ہو رہی تھی، کئی دنوں کی بھوک اور پیاس نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ کمرہ گھومتا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ضد باقی تھی، ایک یاد جو ابھی تک پوری طرح مٹی نہ تھی۔ ریمل نے فون اٹھایا۔
آواز میں زہر گھول کر حکم دیا کہ آج رات علیزے کو زہر کا انجیکشن لگا دیا جائے۔ دروازے کے باہر ایک نرس ساکت کھڑی تھی۔ اس کے کانوں میں وہ الفاظ شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے وجود سے گزری، اندر نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، اور باہر کسی انجانے انجام کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ اور ہم نے رات کی سیاہی کو اپنا ہم راز بنا لیا تھا۔ ہسپتال کی لمبی سنسان راکداریوں میں مدم پھیلی روشنی لرز رہی تھی، جیسے دیواریں بھی اس کے ارادوں سے واقف ہوں۔ اس کے قدموں کی چاپ ٹھنڈے فرش پر گونجتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے خاموشی چیخ اٹھی ہو۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آج پھر ایک اور انجیکشن علیزے کی رگوں میں اتار دیا جائے گا، ایک اور بار جو اس کی یادوں کو اور دھندلا کر دے گا۔ مگر دوسری طرف نرس کے دل میں طوفان بھڑپا تھا، جب سے اس نے ارحم کو ریمل سے سرگوشیاں کرتے سنا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی گھر کر گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش اسے یاد دلا رہی تھی کہ وہ صرف ایک ملازمہ نہیں، ایک انسان بھی ہے۔ کئی دنوں سے وہ علیزے پر ہونے والے ظلم میں شریک تھی، مگر آج اس کا ضمیر اس کے سامنے کھڑا تھا، سوالیہ نگاہوں کے ساتھ۔ اسے اپنا بچپن یاد آیا۔ بابا، جب میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی نا تو سب بیمار لوگوں کو ٹھیک کر دوں گی، سب کو پٹی باندھوں گی، سب کا درد دور کروں گی۔ وہ معصوم آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی، وہی باپ جو اب اس دنیا میں نہیں تھا، مگر اس کی تربیت کی خوشبو آج بھی اس کے دل میں زندہ تھی۔ بچا لو علیزے کو، اس گندے کھیل کا حصہ مت بنو۔ اس کے اندر سے ایک سرگوشی اٹھی۔ وہ ضمیر جو کئی دنوں سے خاموش تھا آج جاگ اٹھا تھا۔ اچانک اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ تیزی سے علیزے کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کے دروازے کے باہر اندھیرا اور اندر قید کی گھٹن بسی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا تو علیزے خوفزدہ آنکھوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، چہرے زرد اور آنکھوں کے نیچے گہرے سائے، جیسے کئی راتوں کی نیند اسے چھین لے گئی ہو۔ مجھے انجیکشن نہیں لگانا، مجھ سے دور رہو۔ علیزے کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ ایان تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں۔ شش، خاموش ہو جاؤ علیزے، نرس نے کامتی مگر نرم آواز میں کہا۔ میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ اس نے جلدی سے ایک فون علیزے کے ہاتھ میں تھما دی۔ تم یہاں سے نکل کر پولیس کو کال کرو گی، وہ تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیں گے، ابھی وقت کم ہے۔ علیزہ کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ امید کی ایک مدھم سی کرن بھی جاگی۔ اس کے پاس اعتبار کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ نرس نے اندھیرے کی اوٹ میں سب کی نظروں سے بچاتے ہوئے ہسپتال کے پچھلے دروازے سے اسے باہر نکالا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا نے علیزے کے چہرے کو چھوا تو یوں لگا جیسے آزادی نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما ہو۔ ہسپتال کی عمارت پیچھے رہ گئی، خاموش، سنگ دل اور رازوں سے بھری ہوئی۔ کامتے ہاتھوں سے علیزے نے پولیس کا نمبر ملایا۔ چند ہی لمحوں بعد سرخ اور نیلی بتیوں کی روشنی سڑک پر پھیل گئی۔ پولیس اسے اپنے ساتھ تھانے لے گئی۔ اس کا حولیہ بکھرا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سچ کی چمک باقی تھی۔ تھانے کے کمرے میں بیٹھ کر اس نے سب کچھ بیان کر دیا۔ وہ دن، وہ راتیں، وہ اذیتیں جو اس پر گزری تھیں۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کا بوجھ ہلکا ہوتا گیا، جیسے وہ اپنے اندر جمع اندھیرا باہر انڈیل رہی ہو۔ اندر نرس بھی اسی رات خاموشی سے غائب ہو گئی۔ شاید وہ اپنے جرم کا بوجھ چھوڑ کر کہیں نئی زندگی کی تلاش میں نکل پڑی تھی۔ اور جب رات کے آخری پہر ارحم انجیکشن لیے علیزے کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں صرف خالی بستر تھا۔ سفید چادر بے ترتیب پڑی تھی، کھڑکی سے آتی ہوا پردے کو ہلا رہی تھی، اور کمرے کی خاموشی اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ کی طرح۔ مینٹل ہاسپٹل کی لمبی سنسان راہداریوں میں اس رات عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر جھلملاتی زرد روشنی جیسے ہر سائے کو مشکوک بنا رہی ہو۔ دروازہ زور سے کھلے اور پولیس والوں کے بھاری قدموں کی آواز پورے ہسپتال میں گونج اٹھی۔ اسی لمحے ڈاکٹر ارحم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ ابھی تک وہیں موجود تھا، مگر نرس وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ارحم گھبراہٹ میں ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، آنکھوں میں وحشت تیر رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ علیزہ ہسپتال سے نکل سکتی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ سب کو دھوکہ دے کر آزادی کی طرف قدم بڑھا چکی ہوگی۔ خالی بستر، کھلی کھڑکی اور ہلکی سی ہلتی پردے کی جھالر جیسے اس کے فرار کی خاموشی گواہی دے رہے تھے۔ اچانک پولیس نے اسے گھیر لیا۔ سرد ہتھکڑیوں کی جھنکار نے اس کا غرور توڑ دیا۔ اسی لمحے اس کے فون پر مسلسل کالیں آنے لگیں۔ اسکرین پر ریمل کا نام بار بار چمک رہا تھا۔ پولیس کی نظر اس پر جمی تھی۔ فضا میں ایسا تناؤ تھا جیسے ہوا ابھی سانس لینے سے گھبرا رہی ہو۔ ارحم نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ریمل کی آواز میں بے صبری اور زہر گھلا ہوا تھا۔ ارحم، ہمیں ایک ایسا انجیکشن چاہیے جس کے بعد ایان تڑپ تڑپ کر مرے، جلدی نہیں مرنا چاہیے۔ یہ الفاظ سنتے ہی کمرے کی فضا اور بھی بوجھل ہو گئی۔ پولیس والے اس کے سامنے کاغذ پر الفاظ لکھ رہے تھے اور ارحم کو مجبوراً وہی دہرانا پڑ رہا تھا۔ اس کی آواز کو نارمل رکھنے کی ناکام کوشش میں ہلکی سی کپکپاہٹ چھپی ہوئی تھی۔ ریمل، میں نے انجیکشن تیار کر لیا ہے، مجھے اندازہ تھا کہ تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، ایڈریس بتاؤ، میں خود دے جاؤں گا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ریمل کی آواز آئی،
جس میں شک اور جلد بازی شامل تھے۔ نہیں ارحم، ہم تمہیں ایڈریس نہیں بتا سکتے، میں خود آؤں گی انجیکشن لینے۔ کمرے میں کھڑے پولیس والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ارحم کی طرف تنی تھی جیسے اس کی ہر سانس پر پہرا ہو۔ ارحم نے آخری کوشش کی، ریمل تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم مت آؤ، میں احتیاط سے آ جاؤں گا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا، آنکھوں میں خوف اور بے بسی ایک ساتھ تیر رہے تھے۔ باہر پولیس ریمل، حسن اور اس کی بہن کی تلاش میں شہر کی گلیوں کو چھان رہی تھی، اور اندر اس کمرے میں ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا تھا، الفاظ کا کھیل، دھوکے کا کھیل، اور وقت کے خلاف ایک بے رحم دوڑ۔ اچھا میں بتاتی ہوں، تم احتیاط کے ساتھ آنا، ریمل نے دھیمی آواز میں کہا، اور ارحم کو ایڈریس بھیج دیا۔ اس کی انگلیاں موبائل کی اسکرین پر ٹھہری، جیسے وہ الفاظ بھیجتے ہوئے اپنے دل کا ایک ٹکڑا اس کے حوالے کر رہی ہو۔ ارحم اس کے اعتماد کا آدمی تھا، ایسا شخص جس کی موجودگی اندھیرے میں جلتے چراغ جیسی لگتی تھی۔ اس پر بھروسہ کرنا گویا خود کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ دینا تھا۔ رات کی خاموشی میں پولیس کی گاڑیاں بے آواز سایوں کی طرح حسن کے فلیٹ کے قریب آ رکی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے ہی فلیٹ میں چھپا ہوگا، وہ جگہ جہاں پولیس پہلے بھی آ چکی تھی اور خالی ہاتھ لوٹ گئی تھی۔ اس بار فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے دیواریں بھی سانس روکے کھڑی ہوں، اور ہم کو آگے رکھا گیا، باقی سب سائے بن کر پیچھے چھپ گئے۔ اس کے قدم آہستہ مگر پورے اعتماد تھے۔ وہ اکیلا فلیٹ کے اندر داخل ہوا، کمرے میں مدھم روشنی اور گھٹن بڑی خاموشی تھی۔ اس نے ایک محسوس دیوار پر ہاتھ رکھا، ہلکا سا دباؤ دیا، اور دیوار نے جیسے راز اگل دیا۔ وہ سرک کر دروازہ بن گئی، ایک خفیہ راستہ جو اندھیرے کے دل میں کھل رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی پولیس والے الرٹ ہو گئے، لمحہ بھر میں فضا سنگین ہو گئی۔ اس خفیہ کمرے میں ایان ایک کرسی پر بے ہوش پڑا تھا، اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، چہرہ زرد اور سان سے مدھم۔ کمرے میں سردی ایسی تھی جیسے وقت بھی یہاں ٹھہر گیا ہو۔ کچھ دیر بعد ایان کی پلکیں بھاری تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ کھلنے لگی۔ دھندلی سی روشنی میں سب سے پہلے اسے علیزے کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ اس کے پاس ایک کرسی پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر تھکن کی لکیریں۔ ایان، تمہیں ہوش آ گیا؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ایان نے بامشکل لب ہلائے۔ اس بار آزمائش بہت بڑی تھی، مجھے سچ میں لگا تھا کہ میں نے تمہیں کھو دیا۔ علیزے کے آنسو گالوں پر بہنے لگے، اور مجھے لگا تھا میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں، مگر ایک بات اچھی تھی، تم ہر وقت میرے ساتھ تھے، تمہارا چہرہ ہر اندھیرے میں مجھے نظر آتا تھا۔ اس نے مضبوطی سے ایان کا ہاتھ تھام لیا، جیسے زندگی کو پھر سے پکڑ لیا ہو۔ اب یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ کمرے کی فضا میں خاموشی کھل گئی، باہر شاید ابھی بھی خطرے کی آہٹ تھی، مگر اس لمحے ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سے سکون بھری روشنی پھیل گئی تھی۔ ایان، سبز پتھر کیا ہے؟ علیزی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ لفظ بار بار میرے ذہن میں آتا تھا۔ ایان کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ سبز پتھر ایک مضبوط اور قیمتی پتھر ہوتا ہے علیزے، ہماری آنکھیں بھی سبز پتھر جیسی ہیں۔ انہوں نے اچھے اور برے سب مناظر دیکھے ہیں، لوہے کی دھار، ہتھوڑے کی ضرب بھی اسے توڑ نہیں پاتی۔ وہ ہر ضرب کے بعد اور زیادہ چمکتا ہے اور دیکھنے والے کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ وہ مسلسل بولتا رہا، جیسے دل کے بند دروازے کھل گئے ہوں۔ ہم بھی سبز پتھر جیسے ہیں، ٹوٹتے نہیں، بس اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا، جیسے پچھلے 2 ہفتوں کا طوفان کبھی آیا ہی نہ ہو۔ علیزے نے جھک کر اس کے ہاتھ پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ مجھے اس سبز پتھر سے بہت محبت ہے، اور اس لمحے اندھیروں کے بیچ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک سبز چمک تھی، مضبوط، قیمتی اور ہمیشہ کے لیے روشن۔ ختم شد۔ So Ji, this is the end of this novel. Hope you will like it. Please like, share, subscribe and comment. ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ کامنٹس میں مجھے اپنا ریویو ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ ایک ٹائم پہ تو میں شوق ہو گئی تھی کہ یہ کیا، جو پورا ناول ہم نے پڑھا وہ ایک دم سے چینج ہو گیا، کوئی مینٹل اسٹیٹ میں تو نہیں تھی اس کی، لیکن پھر یہ کہ شکر ہے ناول کی اینڈنگ ہیپی ہو گئی ہے اور ایک دم سے ٹوٹل چینج ہو گیا تھا سب کچھ۔ تو آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔